अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और नॉवेल को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ कि ये नॉवेल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पहले से रीड कर लिया होगा या डाइजेस्ट में रीड किया होगा, बहुत पहले सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी इतना प्यारा सा नॉवेल है तो अपने चैनल पर होना ज़रूरी है। और नबीला अज़ीज़ की नॉवेल बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त होती है और उनके नॉवेल में हम लोगों के लिए एक सबक होता है। मैं चाहती थी कि उनकी नॉवेल्स रीड करके अपने चैनल पर अपलोड करूँ। शॉर्ट सी स्टोरी होती है लेकिन बहुत ज़बरदस्त, कमाल की होती है उनकी नॉवेल्स। हमारी नॉवेल का नाम है ज़ात बेसबात और इसे तहरीर किया है नबीला अज़ीज़ ने। हमारी नॉवेल कुछ इस तरह की है, फोर्स मैरिज बेस्ड नॉवेल है, सडन मैरिज बेस्ड नॉवेल है और मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉवेल है, यूनिवर्सिटी बेस्ड नॉवेल है और हीरो बहुत मोहब्बत करता है हीरोइन से, लेकिन हीरोइन गुस्सा करती है और नफ़रत करती है हीरो से। हीरोइन की ज़बरदस्ती शादी करवाते हैं उसके पेरेंट्स, वो खुश नहीं होती है। और इस नॉवेल में हमें बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त सा सबक भी मिला है। सबक आमोज़ नॉवेल है, फैमिली बेस्ड नॉवेल है, हवेली बेस्ड नॉवेल है और ऐसा नॉवेल है कि अगर हमने एक बार रीड भी कर लिया हो तब भी दोबारा रीड करने में भी हम बोर नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। और एक और बात, आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ मैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके, मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी राय के लिए दिल से शुक्रिया। अब पक्का बढ़ेंगे नॉवेल की जानिब। दिल की वीरानी का ये आलम था कि पूरा आलम ही वीरान उजाड़ नजर आ रहा था। जिधर भी नजर दौड़ाती कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दिखाई देता भी क्यों, इस दुनिया को बर्बाद तो उसने खुद किया था। एक जीते जागते दिल को जाड़ा था, तबाह किया था और वो तबाह हो गया था, उजड़ गया था। अब इस वीरानी पर मलाल कैसा, अब पछताने से क्या हासिल, अब तो सब कुछ राख हो चुका था। लेकिन शायद वो पछता भी नहीं रही थी और उसे मलाल भी नहीं था, वो तो बस बेहिस बनी बैठी थी। उसका वजूद मुर्दा हो चुका था, बिल्कुल सर्द पानी जैसा, हर चीज़ से आरी, बिल्कुल सपाट। घर में चंद अफराद को उसकी इस कैफियत पर हैरानी हुई थी, लेकिन जाहिर नहीं क्या था। अलबत्ता एक भरजाई थी जिन्हें कोई हैरानगी नहीं थी, बल्कि वो जानती थी कि वो क्यों साकित झील की मानिन हो चुकी है, वो क्यों बर्फ़ बन गई है और क्यों दुनिया से ही नहीं अपने आप से भी कट गई है। उन्हें मालूम था इस मुंजमद झील के ठहरे पानियों में कोई कंकड़ गिरेगा तो ही वो मुंतशर होगी, तभी उसकी ज़ात में इज़्तिराब उतरेगा। ये बर्फ़ तभी पिघलेगी जब उस पे दर्द का सूरज दहकेगा, और आज ऐसा हो गया था। बहुत दिनों से एक ही कैफियत, एक ही हालत में बैठे बैठे वो पत्थर की हो चुकी थी। जब भरजाई से ज़बरदस्ती सहारा देकर नीचे ले आई, सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके कदम लुढ़काए, भरजाई ने उसे मज़ीद मजबूती से थाम कर गिरने से बचा लिया। मगर ड्राइंग रूम तक आते आते उसकी हालत कैर हो गई थी। वो उनसे बाजू छुड़ा कर बाथरूम की सिमत लपकी, उसकी उबकाई की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। गुलजानी ने भरजाई को और भरजाई ने गुलजानी को जिन नज़रों से देखा, उनका मफहूम बहुत खुशाइन था। थोड़ी देर बाद वो मुश्किल ड्राइंग रूम तक आई और सोफा कम बेड पर निढाल होकर गई। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। अरे बच्चा ठीक तो है। गुलजानी तस्बीह को बोसा देकर उठी और उसके करीब आ गई, लेकिन वो कुछ भी देखने और सुनने की पोजीशन में नहीं थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और हाथों की लर्जिश भी वाज़े महसूस हो रही थी। अरे देखो, ये तो ठंडी हो रही है। गुलजानी ने उसे साथ लगाया। तब तक वो होश से बेगाना हो चुकी थी। उन सब के तो हाथ पांव फूल गए थे। घबराकर मर्दान खाने में फ़ोन कर खड़ा आया। थोड़ी देर बाद सरियाब आफरीदी डॉक्टर को बुला चुके थे और खुशखबरी जो सुनने को मिली, उससे पूरी हवेली में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन उस झील के ठहरे पानियों में इज़्तिराब का पत्थर पड़ गया था। उसकी लहरें मुंतशर हो गई थी। वो इस खुशखबरी पर किसी लावे की तरह फट पड़ी थी। उसका जमूद टूट गया था। ये कैसे हो सकता है? अब इसकी किसको ज़रूरत है? क्या बचा है उसके लिए? मैंने क्या छोड़ा है उसके लिए? बाप तो पहले ही छीन चुकी हूँ, और क्या दूंगी उसको? क्या रह गया है उसके लिए? एक कातिल माँ? वो एकदम चिल्ला उठी थी। सब एक दूसरे को देख कर रह गई। देखो बेटा, इसमें तुम्हारा कसूर, भरजाई मेरा ही तो कसूर है। मैं ही तो कातिल हूँ, मैंने ही तो कत्ल किया है, मैंने मारा है उसे, मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। भरजाई, मैंने खुद मार दिया उसे, कत्ल कर डाला उसे। चीख चीख कर रो रही थी और तड़प रही थी।
اتنے عرصے بعد صرف برف پگھلی تو غم کی آگ دہک اٹھی اور اسے قابو کرنا اختیار سے باہر لگ رہا تھا۔ پتر، اسے کمرے میں لے جا اور کچھ کھلا دے، ڈاکٹر کہہ رہی تھی اس کی یہ حالت بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ گلجانی کافی متفکر تھی، بھجائی کو ہدایت دینے لگی جبکہ وہ ان کے بہلاوے باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے نڈھال ہو گئی تھی، لیکن بھجائی اسے سنبھالنے کی حتم الامکان کوشش کر رہی تھی۔ انہیں تو بہت دنوں سے ہی اندازہ تھا کہ جب یہ آتش فشاں پھٹے گا تو بہت تباہی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ بھجائی اسے سنبھالتے ہوئے ہانپنے لگی تھی، ان کا سانس پھول گیا تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی چپ ہو کے رہ گئے تھے۔ اس کی حالت حقیقتاً اختیار سے باہر تھی۔ رجب آفریدی آج کل ہبہ الہی میں انٹرسٹڈ ہے، یہ وہ جملہ تھا جس نے آفاق بدر کو چونکا کے رکھ دیا تھا، اور وہ حیران پریشان اس جملے کی تصدیق کے لیے سیدھا رجب آفریدی کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے روبرو آ کر پوچھا تو رجب نے سر تاپا دیکھا اور اس کے تاثرات نوٹ کیے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ رجب کے ماتھے پہ خفگی بھری سلوٹیں نمودار ہوئی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، کیا تم سچ مچ ہبہ الہی میں دلچسپی لے رہے ہو؟ آفاق حتمی لہجے میں بولا، میں سچ مچ اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ میں محض دل لگی کے لیے اسے پسند نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے اس پسند کے پیچھے کوئی اور جذبہ پرورش پا رہا ہے۔ رجب اپنی تمام خفگی جھٹک کے انتہائی سنجیدگی اختیار کر چکا تھا۔ رجب پلیز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آفاق جھنجلا گیا۔ اس کیا مطلب ہے تمہارا؟ رجب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میرا مطلب واضح ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور غلطی کے بعد معافی کسی کسی کا مقدر بنتی ہے۔ آفاق کی الٹی سیدھی باتوں سے رجب الجھ رہا تھا۔ اس نے استفہامیہ نظریں اس پہ مرکوز کر دی۔ دیکھو رجب، آج تک تم نے ہزاروں لڑکیوں سے دوستی کی، دل بہلایا چھوڑ دیا۔ اگرچہ مجھے یہ سب کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی، تمہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس دفعہ تم نے غیر موزوں لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ کیسے؟ رجب نے مختصراً پوچھا۔ وہ ایسے کہ تم اپنے خاندان کے لاڈلے چشم و چراغ ہو اور جاگیردار اور اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو، تم مرد ہو، لیکن اس کے برعکس وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی شریف خاندان کی ایک سادہ سی لڑکی ہے، مجبوریوں اور عزت کی چادر میں لپٹی ہوئی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ عورت ذات ہے۔ وہ اسکینڈلائز ہو جائے گی اور وہ یہ سب افورڈ نہیں کر پائے گی۔ لوگوں کی انگلیاں تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، لیکن اس پہ بہت اثر ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اپنی پسند کو لگام دو، یوں سرعام تشہیر مت کرو۔ آفاق ہبہ الہی سے کوئی تعلق، کوئی بات چیت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو تھوڑا بہت سمجھتا تھا، کیونکہ پوری یونیورسٹی میں واحد لڑکی تھی جو 2 سال گزر جانے کے بعد بھی پہلے روز جیسی سادہ لیے دیے انداز میں رہنے والی تھی۔ جہاں بھی کسی نے اس کی طرف پیش قدمی کی، اس نے بری طرح جھٹک دیا تھا، بلکہ اپنے تیکھے لب و لہجے سے سامنے والے کو گھبرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کے محتاط رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے آفاق کو رجب آفریدی کی پسندیدگی فضول اور کسی حد تک نقصان دہ لگی تھی۔ اسے سمجھا بجھا کر اس حرکت سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ یار، میں کب تشہیر کر رہا ہوں، خود مجھے بھی اپنی فیلنگز کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تم خواہ مخواہ فکر مند ہو رہے ہو، میں خواہ مخواہ فکر مند نہیں ہو رہا ہوں۔ تم خود سوچو، اگر میں یہ سوال لے کر تمہارے سامنے آیا ہوں تو مجھے بھی تو کسی سے ہی معلوم ہوا ہے۔ گویا اس بات کو کافی لوگ جانتے ہیں کہ رجب آفریدی آج کل ہبہ الہی میں انٹرسٹڈ ہے۔ آفاق کی بات سچ تھی۔ رجب کو خاموش ہونا پڑا، مگر پھر گہری سانس خارج کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا، اس نے کرسی کی بیک پہ ہتھیلیاں جماتے ہوئے کہا۔ تھینکس یار، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور ہبہ الہی کا بھی، جو شاید گھر سے صرف اور صرف پڑھنے کا عہد کر کے نکلی ہے۔ آفاق بھی کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آفاق کی باتوں پہ، اس کی ہدایتوں پہ صرف 2 دن عمل کر سکا تھا، اس سے زیادہ کنٹرول کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں بے تابانہ اسے دیکھتی تھی، اور اس دیکھنے میں اتنی پراثر جذبات ہوتے کہ آس پاس کے لوگ بھی محسوس کیے بنا نہیں رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ اکیلے سیڑھیوں پہ بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، اور وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا ہر احساس سے بیگانوں سے دیکھنے میں محو تھا۔ کیوں جناب آج کل ادھر نظر کرم ہے؟ پاس سے گزرتی عروج اسے دیکھ کر تھم گئی، اور اس کی نگاہوں کے مرکز کو دیکھ کر معنی خیزی کا اظہار کیا۔ میں تو بس جناب، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں آپ کی آنکھوں پہ فدا ہوتی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہبہ الہی کو دیکھیں اور داستان رقم نہ ہوں؟ اور ہاں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھیں داستان بیان کریں۔ بے شک، آئینہ دیکھ لے۔ وہ شرارت سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور جب اپنے آپ کو سرزنش کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ رجب ہے۔ عروج اس کے دوست فرحات کا اشمیری کی
منگیتر تھی، اس لیے کبھی کبھار ہیلو کی وجہ سے ان میں تھوڑی بہت بے تکلفی بھی تھی۔ مل گئی تسکین۔ کینٹین کی طرف آیا جہاں آفاق اکیلا بیٹھا کولڈ ڈرنک سامنے رکھے غصے کا شکار لگ رہا تھا۔ کیسی تسکین؟ کرسی گھسیٹ کر آفاق کے مقابل بیٹھ گیا اور ٹیبل بجا کر لڑکے کو کولڈ ڈرنک لانے کا اشارہ کیا، جو ہبہ الہی کی دید سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کا طنزیہ لب و لہجہ رجب کو فوراً محسوس ہو گیا۔ انفیکٹ آفاق، پلیز رجب، کوئی بھی بہانہ مت بناؤ، خود کو لگام ڈالو، کیونکہ ہمیشہ بے لگام چیز ٹھوکر کھا کے گرتی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں ایسا جان بوجھ کے نہیں کر رہا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، اسے دیکھ کر آگے نہیں بڑھ سکا۔ میں نے اسے 2 روز بعد دیکھا تھا، اس لیے شاید بے بسی سے کہتے اس نے سر جھکا لیا۔ کینٹین بوائے کولڈ ڈرنک رکھ کے جا چکا تھا۔ ایک بات سن لو رجب آفریدی، میں تمہارا تا حشر دوست رہوں گا، ضرورت پڑی تو تمہارے لیے جان بھی دینے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن فقط اس معاملے میں میں کبھی بھی تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا۔ آفاق نے 2 ٹوک کہہ دیا اور اٹھ کر چلا گیا، جبکہ رجب عجیب سی کشمکش کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ امی، بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب امی کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی ہے، کہتے بخار کے بعد کمزوری اور نکاہت ہوگی ہے، اچھے غذا، فروٹ اور میڈیسن لیں گے تو بہتر ہو جائیں گے۔ لائے واپسی پہ میں میڈیسن لے آؤں گی۔ اس نے اسکارف کو گرہ لگا کر فوراً دوائیوں کا نسخہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ لیکن بیٹا، تمہیں دیر ہو جائے گی اور تم جانتی ہو تمہارے بابا کا مزاج کیسا ہو چکا ہے، ذرا سی دیر بھی برداشت نہیں کرتے۔ ان کے انداز میں تامل دیکھ کر ہبہ رک گئی، پھر کچھ سوچ کر خود ہی نسخہ تھام لیا۔ میں یونیورسٹی سے چند منٹ پہلے نکل آؤں گی، اسٹور سے میڈیسن لے کر گھر آ جاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ نسخہ بیگ میں رکھ کر زپ بند کی اور دوپٹے کو سیفٹی پن سے جکڑا اور باہر نکل آئی۔ چلے آپ ہی؟ راویہ اور ہانیہ بھی کچن سے نمودار ہو چکی تھی، پھر آگے پیچھے دہلیز عبور کرتے ہوئے ماں کو اللہ حافظ کہا تھا۔ فی امان اللہ، انہوں نے بھی آہستگی سے کہہ کے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ تینوں بہنیں روزانہ صبح اکٹھی ہی گھر سے نکلتی تھیں، البتہ بس اسٹاپ تک آ کر ان کے راستے جدا ہو جاتے تھے۔ وہ دونوں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسکول جاتی تھی۔ ان کا اسکول بس اسٹاپ سے محض چند قدم دور تھا اور ہبہ یونیورسٹی جاتی تھی، اس لیے اسے وین کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اوکے آپی، اللہ حافظ۔ دونوں ہاتھ ہلا دی چلی گئی اور وہ وین کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد اس کی مطلوبہ وین بھی آ چکی تھی۔ وہ جلدی سے سوار ہو گئی۔ ہیلو، کون ہو تم اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ گاڑی کا لاک کھولتے کھولتے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اپنی گاڑی کی اوٹ میں کھڑی اس مشکوک سی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا اور وہ لڑکی اسے دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ اسی بوکھلاہٹ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تو نہ جانے کس چیز سے ٹکرا کر لڑکھڑا سی گئی۔ اس نے سہارا کے لیے دوبارہ اس کی گاڑی کو تھام لیا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ گھوم کر اس کی طرف آ رہا تھا جب وہ ایک چیخ کے ساتھ لہرا کر زمین پہ آ رہی۔ اس کے قدم جم کے رہ گئے، اب کہ وہ دوبارہ بوکھلا چکا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ ٹھہر کر آگے پیچھے دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، ساری گہما گہمی اندر تھی، باہر تو ہر طرف سناٹا ہی تھا۔ ہیلو، اس نے ہمت کر کے قریب آ کر اس لڑکی کو پکارا، لیکن وہ تو سچ مچ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پہ چھینٹے مارے، مگر اس کا وجود حرکت نہیں کر رہا تھا اور وہ گاڑی بھی نہیں نکال سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگ ہی جاتا۔ مجبوراً اسے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑا۔ ہاسپٹل کی روشنیوں میں آ کر اس نے اس لڑکی کو بغور دیکھا، الجھے بکھرے بال، مل گجے کپڑے، ننگے پیر اور چہرے پر کھنڈی زردی۔ یہ لگ رہا تھا جیسے وہ مشکلوں اور مصیبتوں کے شکنجے سے فرار ہو کر بھاگی ہے۔ اس کی حالت کافی ابتر تھی۔ اس کے ٹریٹمنٹ تک راہداری میں ٹہلتا رہا تھا۔ سر میڈیسن لے آئے۔ نرس نے باہر قدم نکال کر اسے لسٹ تھمائی جس پر انجیکشن ڈرپ اور چند مختلف دوائیاں درج تھی۔ فوراً لینے کے لیے چلا گیا۔ دوائیاں خاصی مہنگی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، البتہ اس لڑکی کے بارے میں خاصا پرتجسس ہو چکا تھا جس نے بقول ڈاکٹر کے شاید کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا اور بھوک کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور اور نکاہت کو پہنچ چکی تھی، اور اسی بات نے اسے بے حد متجسس کر دیا تھا۔ اس چکر میں اسے گھر سے دیر ہو رہی تھی۔ انہیں کب تک ہوش آ جائے گا؟ اس نے ڈاکٹر سے دریافت کیا۔ کل صبح تک ہوش آ جائے گا۔ وہ کافی زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہے لیکن صبح تک بہتر ہو جائے گی، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو ڈاکٹر کی ذمہ داری پہ چھوڑ کے گھر چلا جائے۔ وہ اپنا نام و پتہ درج کروا کے گھر چلا گیا۔ صبح وہ ہاسپٹل پہنچا تو لڑکی ہوش و حواس میں بیڈ پہ تکیوں کے سارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرس سے اسے سوپ پلا رہی تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے اندر داخل ہوتے کہا۔ وہ لڑکی چونک گئی اور اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ نرس چلی گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔
یہ یہاں سے ایک پیج مسنگ ہے، اسی لیے میں گوگل سے سرچ کر کے ریڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا اور پلکیں بھی جھکی ہوئی تھی۔ آپ کا نام و پتہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہی تھا کہ اس لڑکی کی ہچکیاں بن گئی، وہ تڑپ کے روئی تھی۔ ہیلو، وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی جب بھاری مردانہ آواز پہ اس کا قلم رک گیا۔ سر اٹھا کے دیکھا، رجب آفریدی اس کے ٹیبل کے قریب کھڑا غالباً اسے مخاطب تھا، کیونکہ اور تو کوئی تھا بھی نہیں۔ جی فرمائیے، ناگواری لہجے سے ظاہر تھی۔ مجھے بانو قدسیہ کا ناول چاہیے تھا، آپ کے پاس ہے؟ رجب آفریدی بات کرنے کے لیے بہت مشکل سے بہانہ ڈھونڈ کے لایا تھا، اور یہ اس کے دل کی بے بسی کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ اب اسے بہانوں کی ضرورت پڑنے لگی تھی۔ لیکن وہ تو شہوار، ہاں جی، وہ شہوار درانی کا ناول ہے، اسی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انفیکٹ اس ناول سے ایک اقتباس نوٹ کرنا ہے، بہت جلد آپ کو واپس مل جائے گا، لیکن وہ ناول میں گھر چھوڑ آئی ہوں، اس لیے اس وقت تو ممکن نہیں، آپ لائبریری سے رجوع کر لیں۔ وہ کہہ کے سر جھکا کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کے لکھنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ اس کے ہاتھ اور پین کو دیکھنے لگا جو اس کے لیے بہت خاص اور منفرد تھے۔ آپ کل وہ ناول لے آئیے گا، میں کل لے لوں گا۔ اس نے ٹیبل بچا کر تاکید کی اور پلٹ کے چلا گیا۔ ایک ذرا سے حادثے نے اس لڑکی کو میرے لیے کتنا اہم اور عزیز بنا دیا ہے۔ اس سیڑھیاں اترتے کافی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا جب سامنے سے آتے آفاق بدر پر نظر پڑی۔ آفاق؟ اس نے آفاق کو اپنے دھیان میں کوریڈور مڑتے ہوئے دیکھ کر فوراً پکار لیا اور قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے قریب آ کر استفسار کیا۔ یار، کلاس اٹینڈ کرنے۔ اور کہاں؟ آفاق کو رجب کی کھوئی کھوئی کیفیت پہ حیرت ہوئی، جو کلاس روم کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ او ہاں، کلاس۔ اس نے سر جھٹکا، پھر دونوں ہی اندر داخل ہو گئے۔ تمہاری مما کیسی ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ رجب انتہائی شرافت اور سنجیدگی اور توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ اسے آفاق کی مما سے خود بھی بہت لگاؤ تھا۔ اپنی ماں کی کمی کا احساس تو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن آفاق کی مما کو دیکھ کر احساس ہوتا کہ مائیں سچ مچ بہت پیاری ہوتی ہے۔ خود چاہے کتنی ہی بے بس ہو جائے، اولاد کا حوصلہ نہیں گرنے دیتی، پہلے سے بہتر۔ اب یہاں سے ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ مما بھی تمہیں پوچھ رہی تھی۔ سوری یار، مجھے حقیقتاً اتنے دنوں سے تمہاری طرف چکر لگانے کا خیال نہیں آیا۔ میں آج شام کو ہی آؤں گا اور انشاءاللہ مسئلہ بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ وہ دونوں گفتگو میں مہو تھے۔ جب پروفیسر زیدی اندر داخل ہوئے تب ان کے سارے مسئلے ملتوی ہو گئے۔ آپ وہ ناول لے آئیں؟ دوسرے روز وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا۔ جی، وہ شہوار کے پاس ہے۔ اس نے دور بیٹھی شہوار کی سمت اشارہ کر آگے بڑھ گئی۔ رجب اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا، گویا اس نے ناول خود رجب آفریدی کو دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے آتے ہی شہوار کو تھما دیا۔ اس وقت رجب آفریدی کو اس کے تیکھے پن کا شدت سے احساس ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اس کے باوجود اسے ہبہ الہی پہ غصہ نہیں آیا تھا، ورنہ وہ مزاجاً غصے کا تیز تھا، ذرا سی بات پہ بھی اکھڑ جاتا تھا، مگر یہ ہبہ الہی تھی جو مسلسل اسے نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ ڈس ہارڈ بھی کیے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ معاملہ اختیار سے باہر ہے کیا؟ فرحاد کاشمیری اچانک کہیں سے نمودار ہو کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ معاملہ نہیں یار، میں خود اختیار سے باہر نکل گیا ہوں۔ دونوں ساتھ چلتے لان میں آ گئے۔ اتنی بے بسی کیوں؟ فرحاد کافی شوخ طبیعت کا مالک تھا اور اس کی منگیتر عروج بھی تقریباً اس جیسا ہی مزاج رکھتی تھی۔ دونوں کی دلچسپ نوک جھونک اور دوسروں کو چھیڑنے کی عادت بھی چلتی رہتی تھی۔ اس کیوں کا پتہ چل جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ میرے یار، رجب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا اور فرحاد نے اسے سرتاپا گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کیوں کا پتہ مجھے معلوم ہے، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ رجب نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ جب ایک انسان کی زندگی میں بے بسی اور بے اختیاری کی راہ بھی شامل ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ راہ اس انسان کو اس منزل کی طرف لے جا رہی ہے جس پہ صرف اور صرف اس کے محبوب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تم بھی شاید اسی راہ پر چل نکلے ہو اور تمہاری منزل پہ ہبہ الہی لکھا ہے، کیونکہ عمارت تو محبت کے جزیرے پہ کھڑی ہے، البتہ اس عمارت کی مالکہ ہبہ الہی ہے، لیکن ابھی شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ منزل، یہ عمارت ہبہ الہی کے نام ہو چکی ہے، مگر میرے یار یہی حقیقت ہے کہ تمہیں ہبہ الہی سے محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اس کے معاملے میں بے اختیار کھڑا ہے۔
فرحاد نے اسے سمجھایا اور محبت کے نام پہ رجب تو جیسے حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ پھر فرحاد تو چلا گیا لیکن اس کے سوچوں کے در وا کر گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کے اگلے پچھلے کھاتے کھول لیے تھے، ایک ایک کاغذ دیکھا، شاید کسی اور کا نام لکھا ہو مگر وہ تو سارے صفحے کورے تھے۔ صرف ایک کاغذ نظر آیا جس پہ درج تھا ہبا الہی۔ دینو بابا، دینو بابا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد پہلی پکار دینو بابا کی پڑی۔ جی سائی حکم۔ دینو بابا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگے آئے تھے۔ رجب کہاں ہے؟ انہوں نے ذرا سختی اور تشویش سے پوچھا۔ رات کے 11:30 کا وقت ہو گیا تھا لیکن اس کی گاڑی غائب تھی۔ سائی یار دوست آئے تھے، ساتھ لے گئے، ورنہ چھوٹے سائی تو انکار ہی کر رہے تھے۔ پہلے بھی جاتا ہوگا۔ ان کا انداز دیکھ کر دینو بابا گڑبڑا گئے۔ نہ سائی، پہلے تو 9-10 بجے آ جاتے تھے۔ دینو بابا کو جھوٹ بولنے سے تھوڑا ڈر تو لگا لیکن اس خیال سے جھوٹ بولنا ہی پڑا کہ مبادا ان کا غصہ چھوٹے سائی پہ نہ اترے۔ چند سیکنڈ وہ چپ رہے، پھر سر ہلا کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ دینو بابا بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ زریاب آفریدی کبھی کبھاری شہر کی رہائش گاہ پہ چھاپا مارتے تھے لیکن ہمیشہ رجب آفریدی اس چھاپے سے پہلے ہی سنبھل جاتا تھا کیونکہ اس چھاپے کی خبر اسے بھرجائی پہلے ہی دے دیتی تھی۔ لیکن آج نہ جانے بھرجائی کو کہاں دیر ہو گئی تھی کہ وہ بے خبر گھوم رہا تھا۔ تم سناؤ دینو بابا، مائی رشیدہ ٹھیک ہے نا؟ اور تیرے کمالے بیٹے کا کیا حال ہے؟ زریاب آفریدی صوفے پر براجمان ہوئے پوچھ رہے تھے۔ سائی، اللہ کا بڑا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ کمالہ بیمار ہو گیا تھا، چھوٹے سائی خود ساتھ گئے، رات بھر ہاسپٹل میں رہے، علاج کروایا، ڈاکٹر کو انگریزی میں ہدایت بھی دیتے رہے اور ڈاکٹر نے بڑا خیال رکھا ہمارا۔ دینو بابا خوشی خوشی بتا رہے تھے۔ رجب آفریدی بے ساختہ مسکرا دیے۔ یعنی وہ تم لوگوں کی ٹھیک ٹھاک کیئر کرتا ہے، بس ہمارے سامنے لاپرواہ بنتا ہے۔ سائی، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے اور یہی تو عمر ہوتی ہے من مرضی کرنے کی۔ دینو بابا نے رجب آفریدی کی حمایت کی۔ پھر رشیدہ نے ان کے لیے ایک کافی بنائی اور دونوں میاں بیوی اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ زریاب آفریدی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر کے نیوز سننے لگے۔ نیوز وہ محض اس کے انتظار میں سن رہے تھے۔ رفتہ رفتہ وقت 11:30 سے 1 بجے تک جا پہنچا۔ اب وال کلاک کی سمت دیکھتے ہوئے انہیں بے حد تشویش ہونے لگی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کر اس کے نمبر پر پریس کیے، دوسری طرف رسپانس ہی نہیں تھا۔ وہ جھنجلا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کا غصہ مزید تیز ہوتا، باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ رجب اپنی الجھن میں گم اپنے ہی دھیان میں گاڑی سے اتر کر اندر آ گیا۔ زریاب آفریدی کی گاڑی بھی نہیں دیکھ پایا تھا لیکن زینہ طے کرتے ہوئے قدم ٹھٹک گئے۔ لاؤنج سے ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ لالا سائی، آپ؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے گڑبڑا گیا۔ کیوں؟ ہم نہیں آ سکتے؟ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ ان سے بغرگیر ہوتے ہوئے اندر سے پریشان بھی ہو چکا تھا۔ بیٹھو، اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے اور پھر دونوں ہی بیٹھ گئے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ ہاں، کھانا تو ہم کھا چکے ہیں۔ تم سناؤ، یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں اور آج کل گھر سے باہر رہنے کا شوق کہاں سے چرایا ہے؟ وہ اب تفتیش شروع کر چکے تھے۔ رجب کو اندازہ تھا، اسی لیے اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر رہا تھا۔ گھر سے باہر رہنے کا کیا سوال لالا سائی؟ انفیکٹ آج ایک دوست نے جاب ملنے کی خوشی میں ڈنر پر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ تمام دوست موجود تھے اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے کافی سنجیدہ اور متانت سے جواب دیا جس پہ زریاب آفریدی فوراً ٹھٹک گئے۔ رجب نے کبھی بھی اتنی متانت سے انہیں جواب نہیں دیا تھا، ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لے کر غائب ہو جاتا تھا۔ وہ چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے اور کبھی کبھی اسے ڈانٹنا بھی بھول کر ہنسنے لگتے تھے۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے فکرمندی سے اس کا ہاتھ چھوا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ گلجانی اور بھرجائی کیسی ہے؟ وہ ان کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ کافی دیر دونوں بھائی باتیں کرتے رہے۔ آخر رجب نے اٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کھڑا ہو گیا۔ تب رات کے 3 بج رہے تھے۔ رجب بیٹھو یہاں، انہوں نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ جی کیا بات ہے؟ کیا چھپا رہے ہو ہم سے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے یا پھر کوئی اور پریشانی ہے تو بتاؤ۔ مکمل اس کی طرف متوجہ تھے۔ نہیں لالا، میں کچھ نہیں چھپا رہا، نہ ہی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں ضرورت ہوئی تو آپ کے سوا بھلا کس سے کہوں گا؟ لیکن پھر بھی کوئی تو بات ایسی ہے جو تم ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ان کا مشاہدہ بالکل درست تھا مگر رجب ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ انہوں نے گریزنے کی کوشش کی مگر ناکام ہی رہے اور یوں ہی متفکر سے دوسرے روز واپس حویلی چلے گئے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ہبا نے سر اٹھا کر دیکھا، لڑکیوں کا گروپ بآواز بلندی شعر پڑھ رہا تھا۔ ہبا کے
دیکھنے پر زبردست معنی خیز کہہ پڑا۔ اس گروپ میں عروج بخاری بھی موجود تھی، جس کو ہبا شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی۔ یار لیلا کو خبر ہی نہیں اور مجنو درخت کے ساتھ درخت ہوا جا رہا ہے، کسی لڑکی نے کہا۔ ارے ہو جائے گی خبر بھی، پھر لیلا بھی کہے گی، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، عروج باقاعدہ گنگنا کر کہہ رہی تھی۔ ہبا کی چھٹی سے الارم دے رہی تھی کہ موضوع گفتگو اس کی ذات ہے، اس لیے وہ بار بار اسے دیکھ کر فکریں کس رہی تھی۔ ارے کہاں وہ زمانے کے جب رجب آفریدی کی آنکھوں پہ زمانہ مرتا تھا، اور کہاں یہ زمانہ کہ رجب آفریدی کسی پر مر مٹا، کسی نے آہ بھری۔ ہبا کا دماغ ماؤ پھر رہا تھا اور الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ رجب آفریدی کا نام حیرت اور ناسمجھی کا باعث بن رہا تھا، لیکن چند دنوں بعد ہی شہوار درانی نے اس کی الجھن کو واضح کر دیا تھا۔ ہاں ہبا، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ رجب تم میں انٹرسٹ لے رہا ہے، تمہاری وجہ سے کوئی بھی پیش رفت نہیں کر رہا، کیونکہ اسے اندازہ ہے تمہیں یہ سب پسند نہیں۔ شہوار کے منہ سے یہ سب سن کر ہبا کو شوق لگا اور شدید غصہ بھی آیا کہ اس کی ذات بغیر انوالو ہوئے بھی لوگوں کی باتوں اور مذاق کا نشانہ بنی ہے اور اسے معلوم ہی نہیں۔ وہ تلملاتی ہوئی سیدھی اس کی کلاس میں جا پہنچی، جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ مسٹر آفریدی، میں آپ کو اتنا گھٹیا ہرگز نہیں سمجھتی تھی جتنا آپ نے بن کے دکھایا ہے۔ اس کے سر پر کھڑی جیسے پھٹ پڑی اور رجب کے تاثرات بھی اخلاق بدل گئے۔ مس ہبا، الہی آپ شٹ اپ، میں یہاں آپ کی گھٹیا بکواس سننے نہیں آئی، بلکہ صرف اتنا بتانے آئی ہوں کہ آئندہ میرا نام آپ کے ساتھ آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے عروج سمیت سب کی طرف دیکھا۔ اور ہاں، اپنی اس جاگیر اور پرکشش پرسنالٹی کا رعب ایرے گہرے لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھے، یقیناً کام آئے گا۔ میری طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ ہبا، یہ کیا کری ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ شہوار تیزی سے کلاس روم میں داخل ہوئی تھی اور ہبا کا بازو پکڑ کر کھینچا اور کھڑے کھڑے رجب آفریدی کو بے عزت کر چکی تھی۔ چھوڑ دو میرا بازو، میں دیکھوں تو صحیح یہ مرد ساتھ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ جب چاہا جس کو چاہا رسوا کر دیا، بدنامی کا ٹیکہ لگا دیا اور خود آزاد پھرتے رہے۔ وہ اس وقت بری طرح بپھر چکی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو بھی چھڑوا لیا تھا۔ رجب آفریدی نے چونک کر اس کی اس قدر شدید رد عمل کو دیکھا۔ اتنا یاد رکھو رجب آفریدی، اگر تمہاری وجہ سے میں رسوا ہوئی تو تمہیں چوک میں کھڑا کر کے تمہارا وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ نخوت اور نفرت سے کہتی واپس پلٹ گئی۔ رجب جو کا تو کھڑا رہ گیا۔ آفاق، فرحاد، مدثر سب دیکھتے رہ گئے۔ کچھ بھی کہنے کے لیے کسی کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ سبھی رجب کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رجب اس سے محبت کر بیٹھا ہے، اور اس معاملے میں وہ بھلا کیا کہہ سکتے تھے۔ پوری کلاس دم سادے بیٹھی تھی۔ ہبا الہی نے رجب آفریدی کی ہتک اور تسلیم کرنے میں انتہا کر ڈالی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے کلاس روم سے آفاق بدر نے واک آؤٹ کیا تھا، جس پر رجب اور بھی پریشان ہوا تھا۔ محبت کا مفہوم جانتے ہو؟ انتہائی بے مروت اور تیکھے لہجے میں طنز استفسار کیا گیا۔ رجب کو سامنے والے کی کم عقلی پہ ہنسی آئی تھی اور حیرت بھی ہوئی تھی۔ جواب تو میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ محبت کا مفہوم جانتے ہو؟ آفاق مزید تلخ ہوا تو رجب بھی چڑھ گیا۔ مفہوم جانتا ہوں، تبھی تو اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں، ورنہ ایک لڑکی رجب آفریدی کی انسلٹ کر کے چلی جاتی اور زندہ بھی رہتی۔ اپنی انسلٹ کا کتنا خیال ہے کہ تم کسی کو زندہ ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کسی دوسرے کی انسلٹ کا بھی خیال کر لینا چاہیے۔ میں نے تمہیں بار بار سمجھایا تھا کہ یوں کسی کو اسکینڈلائز کروانے سے پہلے سوچ لو، کیونکہ وہ ان لڑکیوں جیسی ہرگز نہیں جن سے تمہارا واسطہ پڑتا رہا۔ لیکن آفاق، میری غلطی ہی کیا ہے؟ میں نے کب اسے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے؟ رجب جھنجلا گیا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جب یونیورسٹی میں ہم وقت تم اسی کو مرکز نگاہ بنائے رکھو گے تو یقیناً باتیں ہوگی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ اتنی توجہ دینا چھوڑ دو، ورنہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے، اور آج وہی ہوا جس سے بچنے کے لیے میں کہتا تھا۔ آفاق سچ مچ غصے میں تھا۔ رجب کا اپنا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بے حد آہستگی سے کہا۔ تمہیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیا؟ آفاق کے الفاظ سے اسے گہرا جھٹکا لگا، جیسے اس نے معافی کا نام نہیں کسی کو قتل کرنے کا کہہ دیا ہو۔ کیوں تم معافی نہیں مانگ سکتے؟ آفاق نے کافی گہری نظروں سے اسے سر تاپا جانچا۔ آفاق، تم پاگل ہو گئے؟ اتنے لوگوں میں انسلٹ میری ہوئی ہے اور معافی بھی میں ہی مانگوں؟ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ رجب آفریدی معافی کے لفظ پہ جیسے دیوانہ ہی تو ہو گیا تھا۔ جب تم معافی نہیں مانگ سکتے تو محبت کو تم کیا جانو گے؟ محبت میں کبھی بھی میں نہیں رہتا، سب کچھ تم ہو جاتا ہے۔ اگر محبت میں کچھ پانے کے متمنی ہو تو پہلے اپنی ذات کو بے ثبات کرو۔ جس روز تمہاری اپنی ذات تمہارے لیے بے ثبات ہو گئی، اور اس روز محبت تمہیں مکمل کر دے گی، کیونکہ محبت میں
اور تو کا فرق نہیں ہوتا۔ جس روز اس مقام کو پالو گے اس روز محبت خود تمہارے قدم چومے گی۔ آگے تمہاری مرضی کہ تمہیں معافی مانگنی ہے نہیں۔ آفاق چلا گیا لیکن رجب آفریدی اس بات کے اثر میں جکڑا بے حس و حرکت بیٹھا، کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا، بالکل جامد بیٹھا تھا۔ رجب آفریدی کا تعلق پشاور سے تھا۔ آفریدی حویلی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ وہ صرف 2 ماہ کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہو گیا تھا۔ زمان آفریدی ماں باپ کے اکلوتے چشم چراغ تھے۔ 2 بہنیں تھیں جن کو اپنے اکلوتے بھائی سے بے پناہ پیار تھا۔ انہوں نے بہت ارمانوں سے بھائی کی شادی کی۔ زمان آفریدی کے صرف 2 بیٹے تھے، زریاب آفریدی اور رجب آفریدی۔ گل جانی کے دل میں بہت زیادہ پوتے پوتیوں کا شوق تھا۔ وہ اپنے بیٹے زمان آفریدی اور پوتوں پہ جان چھڑکتی تھی، لیکن ایک روز شادی کے فنکشن سے واپسی پہ ان کی گاڑی ایک ٹرالر سے ٹکرا گئی اور وہ دونوں موقع پہ جاں بحق ہو گئے۔ آفریدی حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ زریاب آفریدی بھی ماں باپ کی موت سے جیسے تنہا صحرا میں آ کھڑے ہوئے تھے، لیکن 2 ماہ کا رجب تو ہر دکھ ہر غم سے انجان تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ قدرت نے اسے کیا کچھ چھین لیا۔ ماں کی آغوش ہی نہیں، باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا، اور یہ زریاب آفریدی ہی تھے جنہوں نے اتنے غم کے باوجود رجب آفریدی پہ دھیان دیا اور اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ اپنے غم سے سنبھلنے کے بعد رفتہ رفتہ گلجانی کو خبر ہوئی کہ سب سے زیادہ نقصان تو رجب کا ہوا ہے، جس نے ابھی اماں کہنا بھی نہیں سیکھا تھا اور باپ سے کوئی لاڈ نہیں اٹھایا تھا۔ یہی سوچ کر ان کے دل میں دوبارہ سے غم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا اور رجب کو اپنی ہتھیلی کا پھپھولا بنا لیا، ہر سرد و گرم سے یوں بچا کے رکھا جیسے وہ موم کا بنا ہو۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے تک آفریدی حویلی میں رجب کے لیے بہنوں سے چاہنے والی بھرجائی بھی آ چکی تھی۔ یوں رجب کے لیے باپ کا مفہوم بھائی، ماں کا مفہوم گلجانی اور بہن کا مفہوم بھرجائی تھا۔ اس نے آج تک ان رشتوں کی موجودگی میں کوئی کمی نہیں محسوس کی تھی، نہ ہی ماں باپ کے لیے دل گرفتہ ہو کر انہیں پریشان کیا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے پوری طرح سے مطمئن تھا، ہمیشہ منمانی کی، جو چاہا وہ حاصل کیا۔ تعلیم کے لیے بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ زریاب آفریدی نے اسلام آباد کے مہنگے ترین ایریا میں رہائش کے لیے بنگلہ خرید کر دیا۔ گاڑی، بینک بیلنس اور ملازم، سب کچھ ہمہ وقت اس کے لیے تیار اور الرٹ رہتے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی کئی رنگینیاں انجوائے کی تھی، لیکن ایک روز یونیورسٹی سے فل اسپیڈ سے گاڑی نکال کر روڈ پہ آتے ہوئے اچانک گاڑی اس کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی اور سیدھی ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ بس اسٹاپ تک پیدل جاتی ہبا الہی اس دھماکے سے چیخ اٹھی تھی، بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی۔ بچاؤ بچاؤ پلیز، ایک دم چلانے لگی۔ ڈور کھولا اور رجب آفریدی کو ہراساں نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، البتہ دونوں کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے۔ اس کے ماتھے سے بہتا خون اور نیم بے ہوش حالت اسے بدحواس کر رہی تھی۔ اس نے بیگ سے اپنا دوپٹہ نکال کر اس کے ماتھے پر باندھا اور پھر بھاگتی ہوئی روڈ پہ آئی۔ اتفاقاً آفاق، فرحاد، مدثر اور دوسرے دوست بھی اپنی گاڑیوں میں نکل رہے تھے۔ پلیز، وہ رجب آفریدی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہبا کا بدحواس لہجہ اور انداز انہیں چونکا گئے۔ جب ان کی گاڑیاں ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئی، وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، دل میں اس غیر اور اجنبی کے لیے زندگی کی دعا کرتی، ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی واپسی کے لیے مڑ گئی، لیکن گھر دیر سے آنے پہ اسے بابا کی کافی صلواتیں سننا پڑی تھی۔ رجب آفریدی کو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس لڑکی کا خیال آیا جو اس کے لیے بدحواس ہو رہی تھی۔ اسے نے اسٹرنگ سے ہٹا کر سیدھا کیا تھا۔ اسے اس کی دھندلی صورت یاد تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ ہبا الہی تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو گلجانی اور بھرجائی کی فکر اور بھاگ دوڑ جاری ہو گئی تھی۔ زریاب آفریدی بھی آج کل شہر والے بنگلے پہ موجود تھے اور یونیورسٹی آتی رجب نے سب سے پہلے ہبا الہی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور آفاق بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ہیلو مس ہبا الہی، کہاں ملیں گی؟ آفاق نے شہوار درانی کو کلاس روم سے نکلتے دیکھ کر مخاطب کر لیا۔ اندر کلاس روم میں ہی ہے۔ شہوار انہیں الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی آپ؟ پہلے آفاق نے ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ ہبا نے چونک کر سر اٹھایا۔ رجب آفریدی کو صحت یاب دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوئی، کیونکہ چند روز قبل اس حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ رجب کی حالت ہی اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ مایوسی تعجب آمیز بات نہیں تھی۔ I'm fine۔ کھڑی ہو گئی۔ چہرے کے گرد سیاہ اسکارف کا ہالا بنا ہوا تھا۔ سوٹ کی میچنگ چادر شانوں پہ پھیلائے وہ ان کے سامنے بہت اعتماد سے کھڑی تھی۔ مس ہبا الہی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس وقت میں آپ کی وجہ سے یہاں کھڑا ہوں۔ اگر آپ بروقت میرے لیے بھاگ دوڑ نہ کرتی تو شاید آج میرا ٹھکانہ کہیں اور ہوتا۔ رجب بے حد متحمل لہجے میں ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، ہبا کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایسا احساس جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جس کی لذت بہت نئی، بہت انوکھی، نرالی لگ رہی تھی۔ مسٹر رجب آفریدی،
آپ اس وقت یہاں میری وجہ سے نہیں، اس پاک ذات کی وجہ سے موجود ہے جس نے آپ کی عمر اتنی مختصر نہیں لکھی تھی، کیونکہ اگر آپ کی عمر کا گوشوارہ ختم ہو چکا ہوتا تو میری جیسی 10 اور بھی آ جاتی۔ تو آپ میرا نہیں، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے جس نے آپ کی عمر دراز لکھی ہے۔ میری طرف سے آپ کو صحت یابی مبارک ہو۔ وہ بہت نرمی اور نپتلے انداز میں کہتی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ رجب اس کی بات سن کر چند ثانیے کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ ایکسکیوز می، معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ رجب نے آفاق کو اور آفاق نے رجب کو بیک وقت دیکھا تھا۔ آج تک یونیورسٹی میں کسی نے یوں نظر انداز نہیں کیا تھا، اور یہی سلوک رجب آفریدی کے دل پہ اثر انداز ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا چلا گیا۔ وہی ہبہ الہی جو پہلے کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی اب ہر سو نظر آنے لگی۔ رجب آفریدی نے باقی لڑکیوں سے موازنہ کیا تو سب سے منفرد، سب سے الگ نظر آئی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل مائل ہونے لگا۔ انہی دنوں آفاق اپنی ماں کو لے کر چیک اپ کے لیے کراچی گیا ہوا تھا۔ واپسی پہ اسے لڑکے لڑکیوں کی سرگوشیوں سے اندازہ ہوا کہ رجب کا آج کل کسی طرف رجحان ہے۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ سمجھانے کی حدود سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنے دل کو کسی بھی طرح سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے جذبات اس کے اختیارات سے نکلتے جا رہے تھے، اور اسی بے اختیاری کے ہاتھوں ہبہ الہی کے لیے اس کے دل میں موجود جذبات عیا ہونے لگے تھے، جس کا نتیجہ اسے ہبہ الہی کے غم اور نفرت کی صورت میں ملا۔ اور جب آفاق اسے معافی کا راستہ دکھا کر جا چکا تھا، وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن بیٹھا اپنے دل کی وادی کو اتھاہ گہرائیوں تک ٹٹول آیا تھا، جس میں کسی بھی طرح کا غصہ نہیں تھا، انا نہیں تھی، اپنی تذلیل، اپنی ہتک کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اس سے انتقام کا کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ بس خاموشی سے بیٹھا سوچے جا رہا تھا۔ اتنی چپ رہتی ہو، تھکتی نہیں ہو؟ شہوار نے گھاس پہ اس کے قریب آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم اتنا بولتی ہو، تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ ہبہ نے گھاس کے تنکے نوچتے ہوئے جواباً شہوار کو لپیٹ میں لیا تو شہوار گھورنے لگی۔ بولنے سے تھکن نہیں ہوتی، بھوک لگتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہوں، اسی لیے صحت اچھی رہتی ہے، اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بولنا صحت کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ شہوار نے انتہائی سکون سے وضاحت دی تو نہ چاہتے ہوئے ہبہ کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ کھل گئی، جبکہ سوائے شہوار کی کسی سے بھی بات چیت یا انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی ہبہ کی، نہ ہی وہ زیادہ دوستوں کو پسند کرتی تھی۔ ہاں، شہوار کردار کے حوالے سے کافی محتاط لڑکی تھی، اسی لیے دونوں کی نبھ رہی تھی، اور شہوار ہی وہ واحد لڑکی تھی جو ہبہ الہی کے گھریلو پرابلمز بھی جانتی تھی، یعنی ہر چیز کے فائدے دیکھتی ہو۔ ہاں، یاد رکھنا بھی چاہیے اب میں بغیر فائدے کے بولتی ہوں، یہ اچھی لگوں گی؟ شہوار نے کندھے اچکائے۔ ہبہ اس کے فریش سے بے فکر چہرے کو دیکھ کر نظر چرا گئی۔ ایسی ہی بے فکری کبھی ان کے چہروں کا خاصہ ہوتی تھی، لیکن حالات نے ان کو تفکرات کا نقاب بخش دیا تھا۔ وہ اپنی ہی چہروں سے نظر چرانے لگی تھی، انہیں اپنے ہی چہروں کی شگفتگی بھول چکی تھی۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ شہوار اس کی خاموشی نوٹ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ بس ایسے ہی کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہنسنے کھیلنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ہم کیوں ہنس رہی ہیں؟ اس کا لہجہ شکستہ ہو گیا تھا۔ ارے پگلی، ایسا نہیں سوچتے، ہر انسان کا ہر چیز پہ حق ہے، بس کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے کوئی چیز ہمیں اپنے لیے موزوں نہیں لگتی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ شہوار نے بہت اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھپکا اور اسے سمجھانے کے لیے تسلی دی۔ پہلے سے بہتر ہے، مختصراً بتا کر چپ ہو گئی۔ ہبہ، تمہیں اتنا دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، تم گھر میں رابعہ اور ہانیہ سے بڑی ہو، اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ روحان بھائی کا فون وغیرہ آیا؟ نہیں، میں نے 2 مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ چھٹی پر ہے، اب پتہ نہیں کہاں ہے اور ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے۔ چند دنوں کے لیے آ جاتے تو بابا کا موڈ بھی شاید بہتر ہو جاتا۔ ہبہ اس وقت بے حد دکھی ہو رہی تھی، اور شہوار بہت خلوص اور محبت سے اسے تسلی دلاسا دینے میں مصروف تھی۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام پڑ گیا ہو، یا پھر وہ واپس آنے کی تیاری میں ہو۔ نہیں شہوار، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت بیٹھ چکی ہے، وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس میں بھلا ان کا قصور کیا ہے؟ ہمیں اس نوبت کو پہنچانے والی ہماری بہن ہے، ہماری اپنی بہن، جس نے ہم بہنوں کا خیال ہی نہیں کیا، باپ اور بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا، ماں کی تربیت کی لاج نہیں رکھی، سب رون ڈالا، عذاب میں جھونک دیا ہمیں۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی، اور شہوار اسے خاموش کروانے لگی کہ یونیورسٹی کے بیچوں بیچ تماشا نہ بن جائے۔ غفار الہی دیہاتی تھے، لیکن اچھی تعلیم، سوچ اور ماں باپ کے تعاون سے وہ دیہاتی بن کے نہیں رہے تھے۔ انہوں نے شہر میں ملازمت کر لی، وہ وابڈا کے محکمے میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے اور بہت خوش بھی تھے۔ ماں باپ نے اپنی پسند سے ان کی شادی کر دی، اس پہ بھی انہیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا،
नौकरी के लिए शहर आए तो बीवी खदीजा बेगम को गांव में छोड़ आए थे। खदीजा बेगम भी सास ससुर के साथ रहते हुए खुश और मुतमईन थी। लेकिन जब रूहान पैदा हुआ तो गफ्फार इलाही के दिल में उसकी आला तालीम और आला पोस्ट का ख्वाब पहले से मौजूद था। ऐसे ही ख्वाब उन्होंने बेटियों के हवाले से भी देख रखे थे। रूहान के बाद हिबा के बाद रिदा पैदा हुई और फिर 3 साल बाद राबिया और हानिया जुड़वा पैदा हुई थी। रफ्ता रफ्ता बच्चे बड़े हुए तो गफ्फार इलाही को अंदाज़ा हुआ कि उनके ख्वाबों की तकमील गांव में रहकर मुमकिन नहीं होगी, इसीलिए ख़ानदान की मुखालिफत के बावजूद शहर आ गए। बच्चों को अच्छे इदारों में दाखिल करवाया और खुद दिन रात मेहनत करने लगे। उन्हें बेटे से ज़्यादा बेटियां अजीज़ थी और वो उनकी तालीम पे भी भरपूर तवज्जो देते थे। उनके नाज नखरे उठाते, हर ख्वाहिश पूरी करते, लेकिन साथ ही अपनी इज्जत को संभालने की ताकीद भी करते रहते। रूहान अपना MBA क्लियर कर चुका था और 1-2 जगह जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहा था। हिबा सेकंड ईयर और रिदा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थी। हिबा भी रूहान की तरह MBA का शौक रखती थी, इसलिए उसके और रिदा के रास्ते जुदा हो गए। BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट अंसर नियाज उसमें इंटरेस्ट ले रहा था और रिदा इलाही जो अभी अभी बचपन की सीधी सादी गलियों से निकलकर नौखेज जवानी के गुलिस्तान में दाखिल हुई थी, दीवा नवार लपकते उस मुहावरे को अपना सब कुछ समझने लगी। बहुत जल्द अंसर नियाज ने उसे अपने शीशे में उतार लिया। उसका नौखेज हुस्न उसे दिन रात बेचैन किए हुए था। वो उसे हर सूरत हासिल करना चाहता था। मोहब्बत के नाम पे कई वादे किए, कई अहद भी हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो उसके हाथ नहीं आई थी। वो अपने माँ बाप और भाई की इज्जत से डरती थी। तब उसे बहलाने के लिए अंसर नियाज ने कोर्ट मैरिज का शोशा छोड़ा। तब वो सोचने पे मजबूर हो गई थी और एक रोज़ सचमुच निकाह करके वो बाप का घर और इज्जत रोन कर चली गई। गफ्फार इलाही को खबर न थी कि उनकी बेटी उन्हें गहरे पाताल में भी गिरा सकती है। पहले तो कई रोज़ जैसे हर एहसास से मफलूज होकर रह गए थे, लेकिन जब रूहान का झुका सर नीचे नजर देखकर एहसास हुआ कि लोग बाहर क्या क्या बातें कर रहे हैं, तब उनके अंदर का जहर उमड़ने लगा। चली जाओ तुम सब भी, चली जाओ, भाग जाओ तुम सब भी, दफा हो जाओ, मर गई तुम सब मेरे लिए, मर गई तुम सब, वो चीख चिल्ला रहे थे। हिबा भागते हुए रूहान के पास आई। रूहान भाई, देखे ना बाबा हम पे। हिबा के अल्फाज और रूहान सा लहजा पथरा के रह गए थे। रूहान बाबा से भी ज्यादा नफरत से देख रहा था। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम लोगों को देखना भी नहीं चाहता। नफरत हो गई तुम्हारी सूरतों से। चली जाओ कहीं, ये ना हो कि तेल छिड़क के तुम तीनों को आग लगा दो। रूहान के मुंह से भी शोले लपक रहे थे, आंखें नफरत के रंग में रंगी थी। हिबा थप्पड़ से ज्यादा अपने भाई की नफरत का दर्द लिए उल्टे कदमों चुपचाप साकित वापस लौट आई थी। घर के दरो दीवार भी काटने को दौड़ने लगे थे। एक खदीजा बेगम थी और वो भी घर का शिराजा बिखर जाने से बेजान हो चुकी थी। चंद दिन इसी तरह हर तरफ आग दहकती रही। राबिया और हानिया ने अलग रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। अलबत्ता हिबा खामोश हो चुकी थी। उसे इदराक हो चुका था कि उनकी जिंदगी किसी हद तक गैर रहम, काबिल नफरत और तबाह हो चुकी है। गफ्फार इलाही ने उसके यूनिवर्सिटी और राबिया हानिया के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी, मगर खदीजा बेगम ने एहतजाज बुलंद कर दिया और बहुत मुश्किलों से उन्हें पढ़ने की इजाज़त दिलवाई। हिबा अपने भाई और बाप का एतमाद बहाल करना चाहती थी। रूहान फरार के तौर पे जॉब का बहाना करके कराची चला गया और आज तक वापस ही नहीं आया। कभी कभार घर फ़ोन करके खैर खबर मालूम कर लेता था। हिबा अपनी कोशिशों में लगी थी, मगर गफ्फार इलाही तो जैसे दिल की जगह पत्थर रख चुके थे, जिससे हर एहसास ख़त्म हो चुका था। अगर कभी 5-10 मिनट लेट हो जाती तो हज़ारों ताने सुनना पड़ते थे, हज़ारों नश्ता सहने पड़ते थे, इसीलिए वो दामन बचा बचा के चलती थी। ऐसे में रजब आफरीदी की हरकतें जलती पे तेल का काम कर सकती थी, बल्कि कर चुकी थी। हिबा नफरत करने लगी थी हर उस मर्द से जो मोहब्बत के नाम पे लड़कियों को बहकाता था, और हर उस लड़की से जो उस बहकावे में आकर माँ बाप और बहन भाइयों की ज़िंदगी अजाब में मुब्तला कर देती है। यूनिवर्सिटी से निकलकर तेज़ तेज़ कदम उठाती, बस स्टॉप पहुँचने तक न जाने कितनी बार अपनी नाजुक कलाई पे बंदी रिस्ट वॉच देख चुकी थी। सोइयाँ अंधाधुन भाग रही थी। उसकी हर हरकत से बेचैनी और अचलत जाहिर हो रही थी। 6 सेकंड बाद गाड़ी के टायर चचराए। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रजब आफरीदी ने गाड़ी का फ्रंट डोर यूं खोल दिया जैसे बरसों से दोनों के दरमियान लिफ्ट लेने का सिलसिला चला रहा हो। और हिबा इलाही रजब आफरीदी को देखकर जैसे शोलों में घिर गई थी। इंतहा हकारत भरी निगाह डालकर दूसरे सिमत रुख मोड़ लिया। हिबा, मैं जानता हूँ आपको मुझ पे शदीद गुस्सा है, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत में कोई हर्फ आता। ये सब स्टूडेंट्स की। शट अप, जस्ट शट अप। आपकी वजह से जो हो चुका सो हो चुका। अब आपके सफाई देने से कुछ नहीं हो सकता। आइंदा प्लीज़ मेरे आसपास नज़र आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ہبا اس معاملے میں آ کر اتنی کرخت ہو جاتی تھی کہ رجب آفریدی گنگ سا دیکھتا رہ جاتا کہ کیا کوئی لڑکی جو بظاہر بہت نرم و نازک اور کم عمر ہو اندر سے اتنی سخت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہبا میں آپ سے اسٹاپ اٹ پلیز، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ایک دم فنکار کے پلٹی، تب تک اس کی مطلوبہ وین آ چکی تھی۔ رجب وہیں کھڑا رہ گیا۔ چلی گئی تھی۔ رجب کو اپنی منزل بہت مشکل نظر آ رہی تھی۔ ہبا الہی کی ذات تک پہنچنا ناممکن سا لگ رہا تھا، لیکن دل کی خاطر یہ کام بھی آخر کرنا ہی تھا۔ آ گئی ہو، اڑا لیے گلچھڑے، رون ڈالی میری عزت، کر لیا منہ کالا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ سامنے غفار الہی کھڑے شعلے اگل رہے تھے۔ اسی منہ سے کبھی انہی بیٹیوں کے لیے پھول جھڑتے تھے، ذرا سی دیر ہونے پہ پریشان ہو کر دعائیں مانگتے تھے۔ وہ بابا، میں لائبریری میں کتابیں بکواس بند کر، حرام کھور، مجھے پاگل سمجھتی میں اندھا ہوں، تیری رنگرلیاں نہیں دیکھ سکتا؟ بابا پلیز میرا یقین کرے، مجھے لائبریری میں دیر ہو رہی تھی اور میری وین بھی لیٹ پہنچی۔ وین لیٹ نہیں پہنچی، تو لیٹ پہنچی، کسی کے ساتھ گئی ہوگی، بتا کس کے ساتھ گئی تھی، بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ دیکھ لڑکی، اگر تو نے بھی کسی کے ساتھ بھاگنا ہے تو تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے بتا کر بھاگنا، کم از کم اپنے سر میں مارنے کے لیے لوگوں کے جوتے تو اکٹھے کر لوں، یا پھر اپنے اوپر خاک ڈالنے کے لیے تیار جاؤ۔ دیکھ، اللہ کے لیے مجھے بتا کر بھاگنا، تجھے روکوں گا نہیں، بالکل نہیں روکوں گا۔ سچ مچ ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ ہبا ہچکی اور سروتین کے قدموں میں بیٹھ کر دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ بابا پلیز ہم پہ بھروسہ رکھے، میں کبھی ایسی نوبت نہیں آنے دوں گی۔ آپ کی عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں، آپ مجھ پہ اعتماد کریں پلیز بابا، میں آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کا اعتماد ایک بیٹی نے توڑا ہے اور آپ کا اعتماد جوڑے گی بھی ایک بیٹی ہی۔ صرف ایک بار مجھے پہلے جیسی ہبا سمجھ کر دیکھیے نا۔ وہ ان کے پاؤں پکڑے روتی ہچکیاں لے رہی تھی اور ایک دم سامنے سے ہٹ کر نہ جانے کس چیز کو ٹھوکر مارتے ہوئے بڑبڑاتے گھر سے باہر چلے گئے۔ ہبا دو زانوں جھکی ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ انہوں نے اس کے آنسوؤں کو بھی قابل اعتنا نہیں جانا تھا۔ ان کے اس قدر بے رحمی اور بے اعتمادی پہ اور زیادہ تڑپ تڑپ کے روئی تھی، اور خدیجہ بیگم کا کلیجہ مٹھی میں آ گیا تھا۔ انہوں نے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ گھر سے باہر بہادر نظر آنے والی ہبا الہی گھر کی چار دیواری میں دکھ اور بے اعتباری کے نشتر کھاتے ہوئے بے حد کمزور ڈھال ہو گئی تھی۔ اسے آج تک روحان کا مارا ہوا تھپڑ نہیں بھولا تھا۔ تھپڑ تو شاید وہ بھلا ہی دیتی، لیکن تھپڑ کے ساتھ ملنے والی نفرت اور حقارت کو کیسے بھلاتی؟ کیونکہ انسان نے ہمیشہ جن آنکھوں میں پیار اور محبت کے دیپ جلتے دیکھے ہو، ان آنکھوں میں نفرت اور غصے کے شعلے دیکھنا بہت اذیتناک لگتا ہے، اور ہبا نے بھی ایسی اذیت اٹھائی تھی، اسی لیے اس میں شدت بڑھ گئی تھی۔ میں کیا کروں امی، میں ایسا کیا کروں کہ بابا پہلے جیسے ہو جائے؟ وہ اپنی نفرت کی دیواریں گرا ڈالے، بھول جائے سب کچھ، بھول جائے کہ ان کی چار بیٹیاں تھیں۔ بلک بلک کے کری تھی، اور خدیجہ بیگم نے اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیے۔ بے بسی کا مقام تھا کہ وہ اس بیٹی کو بھی بد دعائیں نہیں دے سکتی تھی جو اپنی بہنوں کی زندگی عذاب کر گئی تھی، اور نہ ہی شوہر سے کچھ کہہ سکتی تھی جن کا اعتماد کچی کچی ہوا تھا۔ اور اس سارے قصے میں عذاب تو ہبا، رابعہ اور ہانیہ جھیل رہی تھی، جن کو روز زہر میں بجھے تیر کھانا پڑتے تھے۔ عذاب تو ان کی ممتا جھیل رہی تھی، جس کا بیٹا 1 سال سے گھر نہیں آیا تھا، پھر بھی صبر کیے بیٹھی تھی اور رب تعالیٰ سے بھلائی اور بہتری کی دعا کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگتے ہو؟ برجائی نے اس کے مضبوط چھانے پہ ہاتھ رکھ کے انتہائی اپنائیت سے پوچھا۔ وہ آج ویکینڈ پہ آفریدی حویلی آیا تھا، لیکن سب کے درمیان ہوتے ہوئے الجھا الجھا متفکر سا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا وہم ہے۔ بات کو مسکرا کر ٹالتے اٹھنے لگا جب بھرجائی نے اسے ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہنے پہ مجبور کر دیا۔ ماں بہنوں کے وہم بے بنیاد نہیں ہوتے، تم کچھ چھپا رہے ہو، تمہارے لالا سائی بھی تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہے۔ کیا بات ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ بھرجائی کے لہجے میں خف کی طرح آئی۔ بھرجائی، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہ بات کو مذاق کے رنگ میں بدلتے ہوئے ان کی سمت پلٹا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے معلوم نہیں؟ انہوں نے رجب کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر چپ ہو گیا۔ بیٹے کبھی ماؤں سے چھپ نہیں سکتے۔ تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا آئینہ ہیں، اور اس آئینے میں آج کل اس کا عکس ابھر رہا ہے جو تمہارے دل کی حکمران بن بیٹھی ہے۔ بولو کون ہے وہ؟ بھرجائی تو سچ مچ اس کے دل میں جھانک رہی تھی۔ رجب نے نظریں جھکا لی۔ رجب، آخر تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اندر ہی اندر گھٹ رہے ہو؟ بھرجائی، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ سب سچ ہے کہ وہ میرے دل کی حکمران بن چکی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور آپ جانتی ہے
جب حکمران شیعہ سے نفرت کرنے لگے اس کا انجام تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ شاید میرا دل بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اللہ نہ کرے کیسی منحوس بات منہ سے نکال رہے ہو۔ انہوں نے دل تھام لیا تھا۔ تو اور کیا کروں بھٹائی، میں بے بس ہو چکا ہوں، میرے سب اختیار ختم ہو چکے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں بھٹائی، میں ہار چکا ہوں اس کے سامنے۔ کہتے کہتے انتہائی اضطراب کے عالم میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسا چکا تھا۔ ہبا کا رویہ دیکھ کر وہ اتنے دنوں سے سچ مچ بہت منتشر اور مضطرب سا رہنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہبا الہی کا دل اپنی طرف سے صاف کر کے اسے اپنے دل کا حال کیسے بتائے کہ وہ یقین بھی کر لے۔ اسی اضطراب میں اٹھ کر چلا گیا، لیکن اپنا موبائل صوفے پہ ہی بھول گیا تھا، اور اس کی یہی بھول زریاب آفریدی کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ ابھی زمینوں سے لوٹے تھے اور ریلیکس ہونے کی غرض سے صوفے کی بیک سے پشت ٹکا کر بیٹھے تو اچانک کے آس پاس موبائل کی رنگ سنائی دینے لگی۔ انہوں نے آگے پیچھے دیکھا، پھر کشن کے قریب رجب کا موبائل نظر آ گیا۔ آفاق کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو رجب، تم بغیر بتائے کہاں چلے گئے؟ آفاق کے لہجے میں خفگی تھی۔ تمہیں کافی ڈھونڈا لیکن تم ملے ہی نہیں۔ زریاب آفریدی دلچسپی سے مسکراہٹ روک کر بولے، کون لالا سائی، کیسے ہیں آپ؟ آفاق فوراً سنبھل گیا۔ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ کیسے ہو؟ گاؤں ہی آ جاتے، دل تو چاہ رہا تھا لیکن ممی کی وجہ سے میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آفاق کی مما بلڈ پریشر کی اور نفسیاتی مریضہ تھی، اسے ہمہ وقت اپنی مما کی دیکھ بھال کے لیے گھر رہنا پڑتا تھا۔ اور سناؤ کیا کر رہے ہو آج کل؟ زریاب آفریدی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد کال بند ہوئی اور موبائل صوفے پہ دوبارہ رکھنے والے تھے جب نظر موبائل کی اسکرین سے ٹکرا گئی۔ موبائل کی اسکرین وال پہ کسی لڑکی کی تصویر تھی، اور اس تصویر سے انداز ہو رہا تھا کہ یہ نیچرل تصویر ہے، اور اسی نیچرل پن کے احساس سے متجسس ہو کر انہوں نے پکچرز فائل اوپن کی اور اس پکچر کی ڈیٹیل نکالی۔ ہبا آفریدی۔ ایک دم ان کو جھٹکا لگا تھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس تصویر کو دوبارہ سہ بارہ دیکھا لیکن ہبا آفریدی والی الجھن دور نہ ہوئی۔ آخر کون تھی وہ لڑکی جو ہبا آفریدی بھی بن چکی تھی اور وہ ابھی تک لا علم تھے؟ کہیں رجب نے کسی سے شادی یا نکاح وغیرہ تو؟ اس خیال کے آتے ہی ذہن میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ سوچ کی پرواز کہیں سے کہیں جا پہنچی اور وہ حیرت سے گنگ بس دیکھے جا رہے تھے۔ پتر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زمینوں سے کب آئے؟ گلجانی تسبیح کے دانے گراتی اندر داخلی تو زریاب آفریدی کو تنہا کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی۔ انہوں نے خالی نظروں سے گلجانی کو دیکھا تو گلجانی کوئی غیر معمولی بات محسوس کر کے ٹھٹک گئی۔ خیر تو ہے پتر؟ دل ہول رہا تھا، اسی لیے قدرے آہستگی سے استفسار کیا۔ ہاں جی خیریت ہے، آپ بیٹھے، سب خیریت ہے؟ ہم ابھی آتے ہیں، آپ بیٹھے۔ وہ بے ربط سا بولتے ہوئے موبائل سمیت ڈرائنگ روم سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رجب اپنا موبائل ڈھونڈتا ہوا پورے ڈرائنگ روم کو الٹ پلٹ کر چکا تھا مگر موبائل نہیں مل رہا تھا۔ جی لالا سائی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ گہری سوچ میں گم بے چینی سے ٹہل رہے تھے جب آفاق بدر کی آواز سن کر سوچ سے دامن چھڑا کر ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے۔ ہاں آؤ بیٹھو، کیسے ہو؟ انہوں نے خود بھی صوفے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ٹھیک ہوں، سب خیریت تو ہے نا؟ رجب کہاں ہے؟ پوچھ میں دیکھ چکا تھا کہ رجب کی گاڑی غائب ہے، اسی لیے تشویش ہو رہی تھی۔ سب خیریت ہے یا نہیں یہ تو تم بتاؤ کہ البتہ رجب اس وقت گاؤں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ان کے مشکوک انداز اور مبہم باتوں سے آفاق اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، تم سوچ میں پڑ گئے ہو؟ انہوں نے اسے چونکایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ اپنے حواس، تاثرات اور انداز نشست درست کرتے ہوئے پوری طرح سے متوجہ ہوا۔ آفاق، اولاد بڑی ہو یا چھوٹی، ماں باپ سے اس کی حرکتیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی، نہ بچپن میں نہ جوانی میں، کیونکہ ماں باپ کے ہاتھوں کا لمس اور اولاد کی حرکتوں کے انداز ایک دوسرے میں رچے بسے ہوتے ہیں۔ میں نے 2 ماہ کے رجب کو ان ہاتھوں سے پالا ہے، میرے لیے وہ ابھی بھی بچہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ دیکھا جائے تو وہ بچہ نہیں رہا، اور کوئی بھی مکمل مرد عورت کے وجود سے نظر نہیں چرا سکتا۔ وہ بھی نہیں چرا سکا جب سے اس نے کالج یونیورسٹی میں قدم رکھا ہے، ہزاروں لڑکیوں سے تعلقات رکھ چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے لالا سائی گاؤں میں ہوتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اولاد سے اتنی آسانی سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ محض دل لگی کرتا ہے، اسی لیے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے اسے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب معاملہ سنجیدہ ہے، اس لیے ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے باس پرس کرنے سے پہلے تم سے جان لیں کہ سارا چکر کیا ہے اور یہ ہبا نامی لڑکی کون ہے۔ انتہائی تحمل آمیز انداز بات کرتے کرتے جب انہوں نے سوال کیا تو آفاق بری طرح گڑبڑا گیا۔ ہبا؟ کس ہبا کی بات کر رہے ہیں آپ؟
تم کس ہبا کو جانتے ہو؟ نہیں لالا سائی، میں کسی ہبا کو نہیں جانتا۔ آفاق کو معاملہ زیادہ سنگین محسوس ہوا تو بات سے انکاری ہو گیا۔ دیکھو آفاق، تم ہمارے لیے رجب جیسے ہو، ہم نے کبھی بھی تمہیں اس کا دوست نہیں سمجھا، اسی لیے امید ہے کہ تم غلط بیانی سے کام لے کر چھپانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ سچ سچ بتاؤ، ہبا کون ہے؟ وہ ہبا جس کو اس نے ہبا آفریدی بنا لیا ہے۔ کیا ہبا آفریدی؟ آفاق اچھل پڑا۔ کیا اب بھی انکار کرو گے؟ انہوں نے موبائل آن کر کے آفاق کے سامنے کیا تو آفاق ہبا الہی کی تصویر دیکھ کر نظر چرا گیا۔ یہ اس کے چہرے کا سائڈ پوسٹ تھا، چہرہ واضح نہیں تھا اور نہ جانے اس نے یہ تصویر کیسے اور کب لی تھی، لیکن جب بھی لی تھی اسے اندازہ تھا کہ بہت مشکل سے لی ہوگی۔ بولو آفاق، ہم سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، جو بھی بات ہے صاف صاف بتاؤ۔ ہم آج شہر اسی لیے آئے ہیں کہ بات کی اصلیت معلوم ہو سکے۔ آفاق کو علم ہو چکا تھا کہ اب کچھ بھی چھپانا بے سود ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ سب کچھ بتاتا چلا گیا اور وہ پوری توجہ سے سنتے رہے۔ وہ لڑکی ہے کون؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لالا سائی وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اس کے والد صاحب شاید وابٹا کے شعبے سے وابستہ ہے، کافی اچھے اور شریف لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رجب کو پسند نہیں کرتی، اور رجب ایک طرفہ دیوانگی میں اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اسے ہبا الہی کی بجائے ہبا آفریدی لکھنے لگا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کی دیوانگی کی ایک جھلک ہے، ورنہ دوسری طرف ایسا کوئی بھی جذبہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ آفاق نے ہر مسئلہ سلجھا کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا اور ان سے اجازت لے کر چلا گیا، لیکن وہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچے تھے۔ ان کے خیالات اور جذبات عجیب سی کشمکش کا شکار تھے۔ انسان جذبات کے بھنور میں الجھ جائے تو اس سے نکلنا مشکل ترین مرحلہ بن جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے جذبات کے بھنور میں الجھ گیا تھا، کبھی اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگتا، اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرتا، اور کبھی اپنے آپ کو سر پر دوڑتے ہوئے منمانی کر گزرنے پہ اکساتا تھا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ منمانی سے وہ اور بھی روٹھ جائے گی، مشتعل ہو جائے گی، اور وہ اسے مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دل پہ جبر کیے رہتا، لیکن اس کے دل سے کدورت نکالنے کی کوشش وہ اب بھی کرتا تھا۔ گاؤں سے واپسی پہ وہ عہد کر کے آیا تھا کہ ہبا سے معافی مانگ کر ہمیشہ کے لیے اس سے نظریں چرا لے گا، بھول جائے گا کہ وہ اس کے آس پاس ہوتی ہے، مگن ہو جائے گا کسی اور دنیا میں۔ لیکن معاملہ یہاں بھی الٹ ہو گیا تھا، تقدیر اس کی جلد بازی کو ایک اور امتحان میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس روز بھی ہبا بس اسٹاپ پہ کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی، جب وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ ہبا، میں جانتا ہوں آپ کو میری بات سننا بھی گوارا نہیں، لیکن پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری بات صرف ایک آخری دفعہ سن لیں۔ اس کے سامنے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ دیکھیے مسٹر رجب آفریدی، اس وقت میری وین آنے والی ہے، پلیز آپ مجھے پریشان مت کریں، چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ دبے لہجے میں بولتے ہوئے اپنا غصہ بھی دبا رہی تھی۔ نہیں پلیز، بلیو می، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا، آپ کی عزت مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن اس روز جو کچھ آپ نے میرے کلاس روم میں آ کر کہا، پلیز اسٹاپ اٹ، مجھے کوئی بات نہیں سننی، چلے جائیں یہاں سے ورنہ لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کے اس قدر سخت تیور اور جارحانہ انداز سے اس کے حوصلے پست ہونے لگے تھے۔ بے بسی سے دیکھنے لگا کہ اب کیا کرے۔ ہبا، ایک بار آپ مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دے۔ میں تم جیسے آدمی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، تم چاہتے ہو کہ بات سنوں؟ کہہ کر آگے بڑھنے لگے۔ ایک بے اختیاری کے عالم میں رجب آفریدی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہبا کی پوری ہستی جھنجھنا اٹھی تھی۔ ہبا، آپ رجب آفریدی کی زندگی ہے، اور زندگی کے لیے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے یہ آپ بخوبی جانتی ہوگی۔ آہستہ سے کہتا اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، لیکن 2 منٹ پہلے رکنے والی وین میں بیٹھے غفار الہی اس منظر کو دیکھ چکے تھے۔ گھر کے در و دیوار پہ موت کا سا سناٹا طاری تھا، وحشت گھر کے اندر باہر رقص کرتی پھر رہی تھی، اعتماد کا وجود دھچی دھچی ہوا تھا، اعتبار کی ڈور ٹوٹی تھی کہ کسی موت سے کم تھا، اور ہبا وہ تو جیسے پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن پہ صرف اور صرف رجب آفریدی کا عکس جمع ہوا تھا، بس وہی نظر آ رہا تھا، اور غفار الہی تو جیسے اپنی تمام عزت کی جمع پونجی لٹا کر خود خاک کا ڈھیر بنے بیٹھے تھے، جو کر سکتے تھے کر چکے تھے۔ اب ان کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک کنکر گرا جو انہیں عجیب سے فیصلے پہ آمادہ کر گیا۔ ہم لوگ آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی بڑی بیٹی کہاں سے آئے ہو؟ غفار الہی بہت سادہ سپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ہمارا تعلق پشاور سے ہے، رجب آفریدی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، ہبا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ہبا جانتی اسے۔ زریاب آفریدی کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کی محبت میں اس کی محبت تو مانگنے آ گئے ہیں، لیکن محبت مانگتے مانگتے کبھی کبھی عذاب بھی حصے میں آ جاتے ہیں۔ شادی کب کرنا چاہتے ہیں؟ اب کی بار زریاب آفریدی بری طرح چونکے اور سامنے بیٹھے غفار الہی کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا، جو غیر معمولی باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ مناسب سمجھے ہم بارات لے کر آ جائیں گے، جمعہ کو آ جانا، رخصتی ہو جائے گی، کہہ کر اٹھ گئے اور زریاب آفریدی کو ساکھ کے تصامیر چھوڑ گئے۔ گنگ بیٹھے تھے، انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ایسا فیصلہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہے۔
وہ بھی ایسا باپ جو مکمل ہوش و حواس میں ہو۔ وہاں سے الجھے واپس آئے تھے۔ پھر بھرجائی اور گل جانی کو رجب کی پسند دیکھنے اور مثبت جواب ملنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جیسے ہی زریاب آفریدی نے آ کر اطلاع دی وہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور جب اس خبر نے رجب کے کانوں تک رسائی حاصل کی تو پتھرا گیا۔ لالا سائی، یہ کیسے؟ پگلے، تو ہم سے یہی معاملہ چھپا رہا تھا نا، انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن لالا سائی، وہ بے یقینی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ بس اب دلہن گھر لانے کی تیاری کرو، دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس کا کندھا تھپک کر چلے گئے تو بھرجائی نے گھیر لیا۔ پھر گل جانی واری صدقے جانے لگی اور وہ سب کو چھوڑ کر حیران پریشان سا سیدھا آفاق کے پاس آ گیا، اور آفاق بھی اس خبر سے متعجب سا رہ گیا۔ اسے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ مگر یہی حقیقت تھی۔ انسان جس کام کے ہو جانے کی امید نہ رکھتا ہو، جس چیز کی اسے توقع ہی نہ ہو، وہ ہو جائے تو وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتا رہتا ہے۔ اسے خواب سے حقیقت تک سفر طے ہو جانا ایک فسانہ لگنے لگا تھا، اور وہ بھی چپ چاپ اس فسانے کو دیکھ رہا تھا۔ ہبا الہی آج ہبا آفریدی کے روپ میں سرتاپا سجی سوری اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ شادی مبارک ہو۔ عروج اور فرحات کاشمیری بیک وقت مبارکباد دے کر پھول اور گفٹ دے رہے تھے۔ یار، تیری محبت سچی تھی، تو جیت گیا، اللہ ایسا مقدر ہر کسی کا لکھے۔ تھوڑی دیر بعد فرحات نے رجب سے سرگوشی کی اور رشک کا اظہار کیا تھا۔ رجب اپنی جیت پر خود مشکوک تھا، کسی کے رشک پہ فخر کیسے محسوس کرتا۔ اس کی بات سن کر خاموش ہی رہا۔ شادی کافی دھوم دھام سے اپنے انجام کو پہنچی، لیکن رخصتی کے وقت روتے روتے اچانک ہبا کے آنسو تھم جانا خدیجہ بیگم کا دل چیر گئے تھے۔ رابعہ اور ہانیہ بھی اس سے لپٹ کر بے تحاشا روئی تھی، مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب اس کے دائیں بائیں رجب آفریدی کی بھرجائی اور کزنز تھی۔ میں بہت برا تھا ہبا، بہت زیادہ برا تھا، لیکن محبت برے انسان کے من میں سمجھ آئے تو تن کی تمام تر برائیاں بھی نکال کے پھینک دیتی ہے، من کے ساتھ ساتھ تن بھی معطر اور پاکیزہ کر دیتی ہے۔ تمہاری محبت میرے من میں اتری تو میں تن کی تمام بری خواہشات سے نکل آیا۔ میں جو ہمیشہ حسن کو چھو کر محسوس کرنے کا قائل تھا، تمہاری پاکیزہ خوبصورتی کو دور سے دیکھ کر دل کو سیراب ہوتا محسوس کرنے لگا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تمہاری انفرادیت تھی کہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر تمہاری طرف جھکنے لگا، لیکن شاید میرا دل میری آنکھوں میں بس چکا تھا، جس کی وجہ سے میرے جذبات کی تشہیر ہو گئی اور معاملہ تم تک پہنچ گیا۔ اچھے لفظوں میں اچھے انداز میں پہنچتا تو مجھے خوشی بھی ہوتی، لیکن غلط انداز اور غلط لفظوں نے میرے جذبات کی خوبصورتی مجروح کر ڈالی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ آہستگی سے کہتا، اطمینان، سکون، سرشاری اور چاہت کی وادی میں گم بے پناہ خوش تھا۔ ہبا کا پرسوز حسن اس وقت دلہاپے کے سنگار سے مزید دو آتشہ ہو رہا تھا، اور وہ اسے بار بار یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی ابھی خواب ٹوٹے گا اور منظر بدل جائے گا، اور وہ پہلے کی طرح یونیورسٹی کے گیٹ سے بس اسٹاپ تک اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا، اور وہ اپنا غصہ اس پہ اتار کر چلی جائے گی۔ کیا بات ہے، تھک گئی ہو؟ اتنی نرمی سے تو آج تک وہ کسی سے مخاطب ہی نہیں ہوا تھا۔ انجانے میں اس کے معاملے میں دل اتنا نہ جانے اس کے معاملے میں دل اتنا نرم کیوں ہو جاتا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر رجب آفریدی کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن میں اس کے اپنے ہاتھ دبے ہوئے تھے۔ کھانا منگواؤں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو دوبارہ انکار میں جواب ملا۔ اداس ہو؟ گھر والوں کے لیے؟ نہیں۔ نیند آ رہی ہے؟ نہیں۔ میں ڈسٹرب کر رہا ہوں؟ نہیں۔ ہر جواب میں نہیں سن کر دلچسپی سے سوال کرا تھا، اور آخری سوال کے جواب میں ایک دم قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ یعنی کہ میں ڈسٹرب کر بھی لوں تو تم نہیں میں جواب دو گی؟ یار، اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ شرارت سے پوچھتا اس کی چوڑیوں کو چھڑنے لگا۔ اپنی خوشی اور سرشاری میں اس نے ہبا کے تاثرات ابھی تک نوٹ نہیں کیے تھے۔ اگر ایک بار کر لیتا تو پھر ساری خوشی اور سرشاری رخصت ہو جاتی، اور وہ بھول جاتا کہ اس نے ہبا الہی کو حاصل کر لیا ہے، بلکہ یاد رکھتا کہ کسی کو حاصل کر کے بھی نہ کر پانا کیسا ہوتا ہے، لا حاصل کی اذیت کیسی ہوتی ہے، جو موجود بھی ہو اور بظاہر حاصل بھی ہو لیکن وہ ایسی اذیت سے بے خبر رات کی مدہوش خوبصورتی میں ڈوبا کسی اور دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ میرا نیک، صبح صبح بھرجائی دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی اپنے رسم و رواج کے مطابق نیک مانگ رہی تھی، اور وہ انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا بھرجائی؟ کیا ملا نیک میں؟ رجب کی پھوپھی زاد لالا رخ بھی قریب چلی آئی۔ ابھی اس کی نیند ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ نیک کیا دے گا بھلا؟ بھرجائی نے اسے خفگی سے گھورا۔ بھرجائی پلیز، دوپہر میں دے دوں گا، ابھی مجھے کچھ خبر نہیں میرا والیٹ کہاں رکھا ہے، اور اگر رکھا ہے تو اس میں کیش بھی ہے یا نہیں۔ اس نے بھرجائی سے بھی زیادہ خفگی ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، مت دو، پھر پورے 7 روز کے لیے اپنی دلہن کو بھول جانا، کہہ کر مڑ گئی، اور چند سیکنڈ بعد جب اسے بھرجائی کی دھمکی سمجھ آئی تو بکھلا کے ان کے پیچھے لگ گا۔ بھرجائی، ارے رکے نا، بھرجائی کیسا ظلم کرنے چلی ہے؟ اس نے بھرجائی کو کندھوں سے تھام لیا۔ مطلب کی بات کہو، ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ بدنبی دکھا رہی تھی۔
प्यारी भरजाई, आप रुके, आपका निकाह भी लेकर आता हूँ। उन्हें वहीं खड़ा करके बेडरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद एक डिब्बा हाथ में लिए आ गया। ये रहा आपका निकाह। उसने खफगी से कहा। चेहरा भी खफा खफा नजर आ रहा था। इंतहाई भारी मोटे मोटे सोने के कंगन बेहद खूबसूरत थे। भरजाई को यकीन आया कि लापरवाह सा रज्जब आफरीदी उनके नेक के लिए पहले से इंतजाम किए हुए था। जीते रहो, अल्लाह तुझे लाखों खुशियाँ दे, तेरी जोड़ी सलामत रखे। उसके माथे पे प्यार करते उन्हें एहसास हुआ कि वही उनका बेटा है। आज तक रज्जब के होते उन्होंने औलाद की कमी महसूस नहीं की थी, ना ही कभी अल्लाह से शिकवा किया था कि उनकी गोद क्यों खाली रखी। शायद उन्हें रज्जब की सूरत में बेटा नजर आता था। अब मेरी दुल्हन मेरे पास ही रहेगी ना, उसने शरारत से कहा तो मुस्कुराती चली गई। शाम को वलीमा की रस्म थी। जरियाब आफरीदी ने बेशुमार लोगों को इनवाइट कर रखा था और रज्जब ने भी अपने दोस्तों की फैमिली समेत मदऊ किया हुआ था। पूरा दिन हिबा कमरे में लड़कियों के दरमियान बैठी रही। गाँव की औरतें काफ़ी इश्तियाक से आफरीदियों की छोटी बहू देखने आ रही थी। सबको दुल्हन बहुत पसंद आई, मगर दुल्हन के चेहरे पे मुस्कुराहट की कमी भी सबको महसूस हुई थी और ये कमी भरजाई भी महसूस कर चुकी थी। रज्जब इधर आओ। उन्होंने अपने जानने वालों के साथ बातों में मसरूफ रज्जब को करीब बुलाया। जी भरजाई, खैरियत? उनके चेहरे पर तफक्कुरात के बादल मंडलाते देख चुका था। तुम्हारी अपनी दुल्हन से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? वो सर नफ़ी मिलाते बोला। बस मुझे लगा कि दुल्हन खुश नहीं लग रही है। सुबह से चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कुछ खाना वगैरह भी नहीं खाया और उसके घर वाले भी अभी तक नहीं आए। कोई मसला तो नहीं? अरे भरजाई क्यों परेशान होती है? सब कुछ ठीक ठाक है। जहाँ तक उसकी चुप और खुश रखने की बात है तो आप ज़रा खुद सोचें। एकदम से जब कोई अपनों से जुदा होकर एक नई और अजनबी जगह पे आता है तो खुश कैसे लग सकता है? और जब चुप तो उसने होना ही है। ये जो ढेर सारी ख्वातीन उसके पास बैठी है, क्या उनकी ज़ुबान समझती है? रजब ने ड्राइंग रूम में बैठी औरतों के गट्ठे में खामोश से हिबा को वालेहाना नज़रों से देखते हुए भरजाई को समझाया। मजबूरन भरजाई को उसकी बात से मुत्तफिक होना पड़ा। एक बात सुनो। वो जाते जाते दोबारा मुड़ाई और रजब के कंधे पे हाथ रखा। जी सुनाइए। नज़रों का जाविया बदल चुका था। कितना प्यार करते उससे? उनके अंदाज में संजीदा सी शरारत थी। इतना प्यार कि मर जाऊं तो भी उसी का नाम। अल्लाह ना करे, कैसी मनूस बातें करते हो। कितनी अच्छी बात हो पूछी थी, लेकिन तुमने तो दिल ही दहला के रख दिया है। भरजाई ने दहल के उसकी बात काट दी। लहजे में खौफ सिमट आया था। मेरा मतलब था कि इतना प्यार करता हूँ कि दिल चाह रहा है सब औरतों को हटाकर खुद उसके सामने जाकर बैठ जाऊँ और उसे देर तक देखता रहूँ। उनका दिल बहलाने के लिए बात बदल गया। मुस्कुराकर उसके सर पर चपत लगा चुकी थी। वास्ता हुआ दोबारा मर्दों के लिए मखसूस के एक हिस्से की सिमट पड़ गया। मगर शाम को उसकी सारी खुशी और सरशारी हवा हो गई। हिबा, तुम्हारे अम्मी बाबा सिस्टर्स अभी तक नहीं आई। लाला साई इंतज़ार कर रहे। वो वलीमा के लिए दुल्हन बनी हिबा के पास स्टेज पे उसके बराबर बैठा तशवीश का इजहार कर रहा था। वो नहीं आएंगे। इंतहाई सारे लहजे में इंतहाई मुख्तसर जुमला। रजब ने चौंक के देखा। क्यों? क्या हुआ? उसके इस्तफसार के बावजूद वो खामोश रही। हिबा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? वो क्यों नहीं आएंगे? इस क्यों का जवाब सरेआम मत पूछो। रजब आफरीदी बहुत अजियत उठाओगे, उसने कहते जिन नज़रों से रजब को देखा उसे अपनी मोहब्बत का शफाफ फलक तारीख होता नजर आ रहा था। उसे लगा आज भी उसके सामने हिबा इलाही बैठी है। हिबा आफरीदी नहीं, लेकिन कुछ वजह भी तो मालूम हो। वो क्यों नहीं आ रहे? अगर हमसे कुछ गलती हो गई है, भूल हुई है तो हम माफ़ी भी मांग लेंगे। जरियाब आफरीदी हिबा के करीब खड़े न जाने क्या क्या करे थे, मगर रजब का दिमाग माऊफ होता जा रहा था। वो जान चुका था कि हिबा के दिल में उसके लिए इस वक्त क्या है और आइंदा क्या होगा। वजह अब मिट नहीं सकती और माफ़ी से कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए आप लोग अपने एहसासात की तरफ ध्यान दें, किसी और की फ़िक्र मत करें। हिबा का लहजा, उसका अंदाज, उसकी बातें अजीब सी थी। जरियाब आफरीदी भी उलझ कर रह गए। लेकिन बेटा, तुम जान सकती हो वलीमा की रस्म में अगर दुल्हन के घर वाले शरीक ना हो तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। कैसी बातें? कैसी बातें नहीं करेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे कि लड़की बद किरदार थी जो माँ बाप ने बोझ की तरह सर से उतार फेंकी है, या फिर लावारिस है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। और मेरा ख्याल है कि लोगों का पहला ख्याल दुरुस्त है। मेरी बदकिरदारी की वजह से ही तो मेरे माँ बाप ने मुझे यूं फेंका। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी नेक परवीन और बाकिरदार लड़की का बाप होश हवास के बावजूद इस तरह भी आ सकता है? उसने जरियाब आफरीदी की आंखों में देखकर बेखौफ व ख़तर कहा था। जब को यूं लगा किसी पहाड़ के मलबे तले दबता जा रहा हो। हिबा की दिमागी हालत काफ़ी मशकूक नजर थी। रजब, जरियाब आफरीदी ने उसका कंधा हिलाया। जी लाला साई, उसने बेहद आहिस्तगी से पूछा। तुम हिबा को लेकर ऊपर कमरे में जाओ और ज़रा आराम से पूछने की कोशिश करो कि लोग क्यों नहीं आ रहे। लाला से वो नहीं बताएगी। रजब को एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। तुम कोशिश तो करो, और मेरा ख्याल है उसकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है। जरियाब आफरीदी के इसरार पर उसने हिबा को स्टेज से उठने को कहा, मगर वो अपनी जगह पे यूं बैठी रही जैसे कभी हिलेगी ही नहीं।
हिबा प्लीज़ हम थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे और बेडरूम तक ही तो जाना है। रज्जब माऊफ होते दिमाग के साथ न जाने कैसे अपनी बात मुकम्मल कर रहा था। क्यों क्यों ले जाना चाहते हो मुझे? जो भी कहना यही कहो, सबके सामने कहो। क्या छुपाने की कोशिश करते हो? पहले कुछ छुपाया है जो आज छुपाने की कोशिश करे हो? बोलो, क्यों ले जा रहे हो मुझे? एकदम चीख उठी थी और पूरे हॉल में एकदम सुकूत छा गया। ज़रियाब आफरीदी, रज्जब आफरीदी, भरजाई, गुलजानी, आफाक, फरहाद, मुदस्सर और मेहमानों के अलावा रज्जब के ख़ानदान वाले भी पहुँच कर रह गए थे। दुल्हन बनी हिबा आफरीदी शदीद गम गुस्से की कैफियत में घिरी ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। रज्जब को कहरबाज निगाहों से देख रही थी। प्लीज़ हिबा, यूँ लोगों में तमाशा मत। तमाशा? तुम्हारा तमाशा क्या बनेगा रज्जब आफरीदी? तमाशा तो मेरा बनाया गया था। सड़क किनारे मेरा तमाशा तुम ही ने तो लगाया था। क्या भूल चुके हो तुम? तमाशा लगाकर भूल चुके हो, लेकिन मैं नहीं भूली रज्जब आफरीदी। मैं अपना तमाशा नहीं भूली, मैं अपनी बदकिरदारी नहीं भूली। मैं बदकिरदार हूँ, मैं बदचलन हूँ। शादी से पहले ही तुम्हारे साथ रंगरलियाँ मना चुकी हूँ, गुलछड़े उड़ाती रही हूँ, और भला क्या बाकी है? वो अपने हवासों में नहीं थी और वहाँ मौजूद लोग दम बखुद उसे देख रहे और सुन रहे थे। रज्जब खाक का ढेर बन चुका था। ज़रियाब आफरीदी खुद साकित खड़े थे। हिबा, ये क्या कह रही हो? देखो इस तरह कितनी इंसल्ट। शट अप, तुम कौन होती हो मेरे मामले में बोलने वाली? दफ़ा हो जाओ। उसने उरूज का हाथ नफरत और हिकायत से झटक दिया था। तजलील और हितक के एहसास से उरूज का चेहरा सुर्ख पड़ गया। फरहाद भी शर्मिंदा हो चुका था, लेकिन शर्मिंदगी की गहरी दलदल में तो रज्जब आफरीदी था, जिसकी इज्जत के आज हिबा इलाही ने सरेआम पर खच्चे उड़ा दिए थे। आफरीदी हवेली पे 2 रोज से सन्नाटा छाया हुआ था। घर में चहल पहल भी बराए नाम थी। रज्जब 2 दिन से अपने बेडरूम में नहीं गया था। भरजाई, गुलजानी और ज़रियाब आफरीदी अपनी जगह पे परेशान और सोचों में गुम थे और हिबा 2 रोज से बेडरूम में थे। गुलजानी ने रज्जब को खामोश बैठे देखा तो बात करने की हिम्मत कर ही ली। पुत्र, यूँ चुपचाप हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होगा। कहीं आराम सुकून से उसके पास बैठकर समझा बुझा कर पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है। अगर फिर भी ना बताए तो भूल जाओ इस बात को और अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए समझदारी से कदम उठाओ। हो सकता है इस रोज़ परेशानी और गुस्से में वो अपना इख्तियार खुद बैठी हो और अब अपने किए पे नादिम हो। तुम्हें उसकी कैफियत जानने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे वो इस घर में बिल्कुल अजनबी है। अकेली बैठी रही तो बुरे ख्यालात का शिकार होगी। उसे तन्हा मत छोड़ो, अपना साथ दो। शाबाश, अपने कमरे में जाओ। उन्होंने अच्छी खासी तमीद के बाद उसे ऊपर कमरे में जाने के लिए कहा। अगरचे उसे देखने के लिए उसका अपना दिल बेताब हो रहा था, लेकिन फिर भी ऊपर जाते हुए अजीब सा लग रहा था। देखो बेटा, वो इस घर में तेरे लिए आई है और तू ही उसे इस तरह छोड़ बैठा तो उसका क्या बनेगा? गुलजानी बहुत नरमी और मलायमत से समझाती थी। उनकी बात जल्दी समझ में भी आ जाती थी। मैं कब उसे छोड़ बैठा हूँ गुलजानी? मैं उससे मरकर भी नहीं छोड़ सकता। मैं उसे छोड़ के खाक हो जाऊंगा, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकता। रज्जब आफरीदी की शिद्दत और दीवानगी हुनूस थी। अंदर दाखिल होते ज़रियाब आफरीदी ने उसकी पूरी बात मुकम्मल तवज्जो से सुनी थी। तुम्हें कौन कहता है कि उसे छोड़ो मीजान? वो तो हमारे शहजादे की पसंद है, उसकी खुशी है। हमारे साथ जैसे चाहे सलूक करे, हमें परवाह ही नहीं। इतने साल तुमने ऐश की, मनमानी की, अब वो कर लेगी तो कौन सा क़यामत आ जाएगी। उनका लहजा और अंदाज बशाशत लिए हुए थे। रज्जब ने हैरानगी से उन्हें देखा। अरे पगले, तू ज़िद्दी था तो तेरी घरवाली को भी तो ज़िद्दी ही होना चाहिए था। उन्होंने रज्जब को छेड़ा। थोड़ी देर बाद भरजाई भी माहौल को खुशगवार बनाने के लिए शरीक हो चुकी थी और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती रज्जब को कमरे में भेजा कि हिबा को साथ लेकर आए और अगर वो चाहे तो इकट्ठे खाना खाएंगे। रज्जब आ तो गया, मगर अंदर कदम रखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। लेकिन आखिर कब तक दरवाजे पे हल्के से दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ। वो पूरे कमरे में अंधेरा किए सोफे पे पांव चढ़ाए दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी। रज्जब ने आगे बढ़ के तमाम लाइट्स ऑन कर डाली और कदम सोफे के सिमत बढ़ा दिए। कदमों की चाप पर कमरे में फैलती रोशनी महसूस करके भी खामोशी रही और बदस्तूर एक ही अंदाज बैठी रही। हिबा, उसने हिबा के बालों में नरमी से उंगलियां फंसाकर आहिस्तगी से उसे पुकारा। उसके बेहद करीब बैठा था। देखो हिबा, मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हुआ है और तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी मैं अभी तक तुम पे गुस्सा नहीं कर सका। हालांकि जो कुछ हुआ वो इतनी छोटी बात नहीं जो नज़रअंदाज कर दी जाए, मगर न जाने क्या बात है, तुम्हारे अंदाज में मैं तुम्हारे सिवा हर चीज़ नज़रअंदाज करने पर मजबूर हो जाता हूँ। मुझे तुम्हारे सामने कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है, लेकिन इतना जान गया हूँ कि मैं अपनी पूरी हस्ती तुम्हारे सामने हार गया हूँ और तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक हारे हुए इंसान के जज्बात को इतना नहीं कुचलना चाहिए कि वो ज़िंदगी ही हार जाए। उसके बालों को उंगलियों से सहलाते इंतहाई आहिस्तगी से कह रहा था। हिबा के वजूद में हल्की सी भी जंबिश नहीं हुई थी। उसका अंदाज नशिस्त हुनूस था। क्या बात है, नाराज़ हो? इतना कुछ हो जाने के बाद भी उल्टा उसी की नाराज़गी की फिक्र में मुब्तला था। हिबा ने आहिस्तगी से सर उठाकर उसे देखा। नज़रों में सपाट एहसास था और बर्फ़ जैसी सर्द कैफियत थी। एक लम्हे के लिए रज्जब आफरीदी का दिल टूट के उभरा था।
رسوا ہونا کیسا لگتا ہے؟ رجب آفریدی اتنی چپتی ہوئی بات وہ کتنے تحمل اور سکون سے پوچھ رہی تھی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں نے تم پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، مجھے تم پہ کوئی غصہ بھی نہیں، شاید ایسا ہونا ہی تھا۔ رجب کا انداز تحمل اور سکون بھی انتہا کا تھا۔ لگتا ہے تمہارے سینے میں احساس کرنے والا دل نہیں، ورنہ تمہیں اپنے بھائی کی حالت ضرور محسوس ہوتی۔ ہبا کا لفظ سرد تھا، ایک دم برف جیسا، یخ اور بے حس۔ میرے سینے میں دل ہے، لیکن دل میں انا، ضد اور غصہ نہیں رہا، اور تمہاری محبت کا اعجاز ہے، اور جس کی محبت کا اتنا کرم ہو اس پہ انسان اپنی انا، اپنی ضد اور اپنا غصہ نہیں آزما سکتا۔ رہی بات میرے بھائی کی، تو تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے بھائی کے سینے میں مجھ سے بھی زیادہ بڑا دل ہے، اور اس دل میں محبت بھی بہت وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے۔ وہ اس وقت مجھ سے زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر ہبا کی رنگت غصے سے سرخ ہو گئی، وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی۔ ہاں، تم لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم لوگوں کو فرق پڑ ہی نہیں سکتا۔ فرق تو غریب لوگوں کو پڑتا ہے، جن کی عزت بھی بہت غریب ہوتی ہے، سسک سسک کر پروان چڑھتی ہے، لیکن تم جیسے گھٹیا امیر زادے اور جاگیردار اس عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن رجب آفریدی، اتنا یاد رکھو، میں ہبا الہی ہوں، غفار الہی کی بیٹی، اس غفار الہی کی بیٹی جس نے عزت کو ہمیشہ سینت سینت کر رکھا، مگر تم جیسے لوگوں نے اس عزت کو محفوظ نہیں رکھنے دیا، اور نہ ہی ایک بیٹی کو ایک باپ کی نظروں میں سرخرو ہونے دیا، پورا دامن ہی داغ داغ کر دیا، کوئی گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار بنا دیا۔ رجب آفریدی، میں بد کردار ٹھہری ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم زندگی بھر سکھ کا سانس لینے کو ترسو گے، میری بہنیں عذاب سہے گی تو تم بھی جہنم جیسی آگ میں تڑپو گے، میری ماں روئے گی تو تمہارے گھر والے بھی خون کے آنسو روئے گے۔ رجب آفریدی، پچھتاؤ گے، تم نے بہت خسارے کا سودا کیا ہے، اور یہ خسارہ بھی ایسا ہے کہ زندگی بھر تاب نہیں لا سکو گے۔ تم نے اپنی ضد میں میرا جسم تو حاصل کر لیا ہے، لیکن جسم کے اندر دھڑکتے دل اور روح کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم کبھی بھی مجھے اپنا کر بھی اپنا نہیں سکتے۔ تم ہبا الہی کو مار چکے ہو، تم نے دفن کر دیا ہبا الہی کی ذات کو۔ اور رجب کا گریبان پکڑے ہذیانی انداز میں چلاتی نہ جانے کیا کہے جا رہی تھی، اور رجب نہ سمجھے کہ عالم میں حیرت زدہ سا بس اس کا یہ پاگل پن دیکھ رہا تھا، اور وہ جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ باقی افراد بھی شور سن چکے تھے اور اپنے اپنے مقام پہ چپ چاپ بے بس سے کھڑے تھے۔ میں نے محبت کر کے کوئی گناہ نہیں کیا تھا شہوار، جس کی وہ مجھے اتنی کڑی سزا دے رہی ہے۔ مجھے 2 سال ہو چکے ہیں، میں کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ ان 2 سالوں میں نے اس برف کی مورت سے نہ جانے کتنی بار سر ٹکرایا ہے، لیکن وہ برف ایک بار بھی نہیں پگھلی، خود تو پتھر تھی ہی، اپنے ساتھ مجھے بھی پتھر کا بنا رہی ہے۔ شہوار، پلیز مجھے بتاؤ، مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ آج شادی کے 2 سال بعد اتفاقاً ایک ریسٹورنٹ میں شہوار اور رجب آفریدی کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ شہوار ہبا کے متعلق پوچھنے لگی تو رجب نے اسے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، اور رجب نے ساری تفصیل بیان کی تو شہوار حیرت سے گنگ دیکھتی رہ گئی، مگر رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ میں آتی گئی۔ یہ سب ہبا کا قصور نہیں، نہ ہی آپ کا قصور ہے، بلکہ یہ سب کیا دھرا ہبا کی چھوٹی بہن ردا الہی کا ہے۔ ردا الہی؟ رجب کو حیرت کا جھٹکا لگا، پہلی بار یہ نام سن رہا تھا۔ ہاں، ردا الہی ہبا سے تقریباً 1.5 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ ہبا MBA کرنے کی غرض سے یونیورسٹی آ گئی تو ردا کو اکیلے کالج جوائن کرنا پڑا۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن غلط صحبت نے اسے غلط سمت چلنے پہ مجبور کر دیا۔ غفار انکل کو اپنی 4 بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے اور اس کے لیے دن رات محنت کرنے میں کوشاں رہتے تھے، اور کافی اصول پسند آدمی تھے۔ وہ اپنے ایک کالج فیلو کو پسند کرنے لگی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکے گی، اس لیے ایک روز گھر چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ غفار انکل کو اپنی تربیت پہ اتنا مان تھا کہ جب وہ مان ٹوٹا تو احساس سے عاری ہو گئے۔ انہوں نے ہبا، رابعہ اور ہانیہ کو تخت مشق بنا لیا۔ روحان جو سب بہنوں سے بڑا تھا، وہ بھی بہنوں سے متنفر ہو چکا تھا، لوگوں کی باتوں سے اس قدر تنگ آیا کہ یہ شہر ہی چھوڑ گیا۔ ہبا بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ اپنے باپ کا کھویا ہوا اعتماد ضرور بحال کرے گی، لیکن ایک روز شاید بس اسٹاپ پہ غفار انکل نے ہبا کو آپ کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا، اور پھر رہی سہی کسر وہاں پوری ہو گئی۔ انہوں نے گھر آ کر ہبا کو بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ رابعہ اور ہانیہ نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان دونوں کی بھی بہت زیادہ مار پیٹ کی۔ خدیجہ آنٹی گھر میں ایسی قیامت دیکھ کر چپ سادھ چکی تھی، اور انہی دنوں آپ کے لالا سائیں پرپوزل لے کر چلے گئے، اور شدید نفرت اور غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے غفار انکل نے فوراً حامی بھر لی۔
शायद आप लोगों को ये बात गैर मामूली नहीं लगी थी, वरना कोई भी बाप इस तरह अपनी बेटी को रुखसत नहीं करता। और ये भी एक हकीकत है कि अपने आंगन से हिबा की डोली नहीं जनाजा उठा था, क्योंकि रुखसती के वक्त गफ्फार अंकल ने हिबा से कह दिया था कि आज से उनका हिबा से हर ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। न वो कभी उससे मिलेंगे और ना ही वो उनसे मिलने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा हुआ तो अपने साथ साथ राबिया और हानिया को भी मार डालेंगे। इस तरह सिर्फ आपसे रिश्ता जुड़ते हिबा के बाकी सारे रिश्ते नाते सबसे टूट गए। वो गुनहगार ना होते भी सज़ा की लपेट में आ चुकी थी। शादी के रोज़ ही उसके सज़ा शुरू हो चुकी थी, मगर उससे भी ज़्यादा सज़ा राबिया और हानिया ने झेली है। चंद रोज़ कबल मुझे लाहौर के एक मेडिकल स्टोर पर खदीजा आंटी मिली थी। उन्होंने ये सारी तफसील बताई थी, और ये भी कि राबिया और हानिया की तालीम का सिलसिला उन्होंने 2 साल पहले ही बंद करवा दिया था, और अब तो आए रोज़ वो दोनों पे हाथ उठाते रहते। ज़रा सी बात होती है वो मारना शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि इतनी अजियत और बेअतबाई झेलने के बाद अगर हिबा का रवैया आपके साथ इतना सर्द है तो कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात मजबूत आसाब का मालिक इंसान भी ऐसा ही सलूक करता है। और यकीनन आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हिबा कहीं से भी गलती पर नहीं बल्कि गलती आपसे ही हुई थी, जो इस तरह जल्दबाजी में उसे भी अजियत दे बैठे और अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल में डाल दी। शहवार की गुफ्तगू सुनता हुआ दम बखुद बैठा जैसे पत्थर का मुजस्समा बन चुका था। उसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा। हिबा की बहन रिदा इलाही उसके जहन में धमाका हो रहे थे। हर चीज़ गुटमुट होती जाए थी। हाँ, रिदा हिबा से छोटी भी है और खूबसूरत भी। शायद उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी खामी थी कि अपने किरदार के साथ साथ माँ बाप और बहन भाई के दामन भी दागदार कर गई। शहवार का लहजा अफसोस लेवे था। तो मुझे शनाख्त के तौर पर उसकी कोई निशानी बता सकते हो? रजब आफरीदी के दिलो दिमाग में झक्कर से चल रहे थे। वो इतना अरसा अपने आप को मजलूम समझता रहा, फक्त अपनी ज़ात को सितम का शिकार समझता रहा। हालांकि सितम तो सभी ने सहा था। राबिया ने, हानिया ने, गफ्फार इलाही और खदीजा बेगम ने, रूहान इलाही और ख़ुद वहिबा इलाही ने भी। शायद उनका सितम रजब आफरीदी से भी ज़्यादा संगीन था, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से बिछड़ कर जुदा होकर सज़ा काट रहे थे, और सज़ा तो शायद रिदा इलाही भी काट रही थी। शहवार ने रजब के शक को यकीन में बदल दिया था, और उसके बाद ज़्यादा देर उससे वहाँ बैठा ना गया। वो फ़ौरन खड़ा हो गया। शहवार से रब्ता करने के लिए उसका एड्रेस और नंबर भी ले लिया। बहुत जल्द वो वहाँ से रुखसत हो गया था। अरे आज कहाँ से रास्ता भूल गए? आफाक की मम्मा रजब को देखते खुशगवारी से बोली। रजब उनसे मिलकर मतलाशी निगाहों से देखने लगा। आफाक ऊपर अपने बेडरूम में है, वही जाओगे या उसे बुलाऊं? मैं आफाक से मिलने नहीं आया, मैं जबी से मिलने आया हूँ। उसका अंदाज बहुत नपा तला था। उन्होंने चौंक कर देखा, फिर सच झटक दिया। खैरियत तो है? जी खैरियत है। कहाँ है वो? उसे कहें कि रजब आफरीदी मिलने आया है। रजब के लहजे में न जाने कैसी चुभन थी कि आंटी बार बार चौंक के उसे देख रही थी, और इसी तरह उन्होंने उलझती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बाद वो उसके सामने थी। रजब ने नज़र उठा के उसे सरतापा जिन नज़रों से देखा, पहली बार उसके सामने गड़बड़ा सी गई। आप मुझसे मिलने आए थे? उसने खुश होंठों से बमुश्किल ये फिक्र अदा किया। हाँ, आओ बैठो। उसने गहरी सांस खारिज करते हुए अपने सामने वाले सोफे की सिमत इशारा किया। मरे मरे कदम उठाती काफ़ी मुश्किल से सोफे तक का फासला तय कर पाई थी, क्योंकि रजब आफरीदी का अंदाज से खतरे की घंटियाँ बचाने को काफ़ी था। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। तुम जानती हो मेरी शादी को कितना अरसा हो चुका है? जी तकरीबन 2 साल या फिर उससे चंद माह ज़्यादा। लेकिन तुम ये नहीं जानती होगी कि इन 2 सालों में मेरी बीवी मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं रही, और मेरे पास जिंदा लाश की तरह रहती है। रजब की बात पे उसने कदरे उलझन आमेज नज़रों से देखा, जैसे वो उसकी बात से परेशान हो गई हो। और जिंदा लाश वो इसलिए बन गई है कि रुखसती के वक्त उसके माँ बाप ने उससे अपने तमाम रिश्ते और राब्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उनकी नज़र में वो बदचलन और बदकिरदार थी। लम्हे भर के लिए उसकी रंगत मुतग़य्यर हुई। तुम जानती हो बदकिरदार को कोई बदकिरदार कह दे तो उसे कितना बुरा लगता है, लेकिन एक बाकिरदार को जब कोई बदकिरदार कहे तो मर जाता है। वो भी मर चुकी है। उसे भी बदकिरदार का ताना मिला है, क्योंकि उसकी बहन घर से भाग गई थी। एक लड़के के फरेब में आकर वो बाप और भाई की इज्जत तो रोन गई, साथ में अपनी बहनों की ज़िंदगी भी। बर्बादी का मातम आज तक हो रहा है और न जाने कब तक होगा। रजब कहते कहते बिपरने लगा था, और वो मुतग़य्यर होती रंगत और कांपती टांगों के साथ बमुश्किल अपने आप को संभाले हुए थी। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि तुम भी एक लड़की हो, तुमने भी ज़माने की ठोकरें खाई है। तुम बताओ कि सज़ा का मुस्तहिक कौन है, वो लड़की जो मेरी बीवी है या फिर वो लड़की जो घर से भाग गई? क्योंकि जो लड़की मेरी बीवी है उसने मुझे सताया है, मुझे दिन रात अजियत दी है, मेरे घर वालों को ज़हनी टॉर्चर किया है, मेरी मोहब्बत की धूल उड़ाई है, अपने कदमों तले रोंदा है मेरी मोहब्बत को। लेकिन दूसरी लड़की ने अपने माँ बाप भाई बहनों को सताया है, उनको असियत दी, उनकी इज्जत खाक मिलाई है।
اس نے محض ایک خواہش، ایک وقتی جذبات کے آگے اتنی محبتیں روندی ہے، یہاں تک کہ میری محبت بھی اسی کی وجہ سے عطاب کا شکار ہوئی ہے۔ اس نے بغور اپنے سامنے بیٹھی جبی نامی لڑکی کو دیکھا جو یقیناً کسی بھنور میں چکرا رہی تھی۔ بولو جبی، کون سزا کا مستحق ہے، میری بیوی یا پھر میری بیوی کی بہن؟ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا اور وہ اپنے ہونٹوں کی لرزیں چھپا رہی تھی۔ اس کی حالت گہر ہو رہی تھی۔ آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ بالآخر اسے بولنا ہی پڑا، کیونکہ تم رضا الہی ہو اور ہبہ الہی کا شوہر ہونے کے ناطے میں تم سے اتنا پوچھنے کا تو حق رکھتا ہی ہوں کہ سزا کسے دوں، تمہیں یا پھر تمہاری بہن کو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے دیکھتا بے حد غضبناک ہو رہا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں چھڑا چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پلیز میرے سامنے جذباتی سین ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے صاف صاف بتاؤ تم کہاں کہاں کس کس کو دھوکہ دیتی آئی ہو، اور تم نے آفاق کے سامنے اتنے جھوٹ کیوں بولے؟ حالانکہ تمہارا محسن تھا، تمہیں اتنی بری حالت سے نکال کے یہاں لے آیا، رہنے کے لیے چھت ہی نہیں بلکہ عزت، احترام اور اعتماد بھی دیا، اور تم نے تو شاید ہر کسی کا اعتماد توڑنے کا عہد کر رکھا ہے۔ تمہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں سوائے اپنے آپ کے۔ تم نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا احساس نہیں کیا تھا، آفاق کا احساس تمہیں بھلا کیوں ہوگا؟ نہیں رجب بھائی، ایسا نہیں ہے۔ میں شٹ اپ، مجھے بھائی مت کہنا۔ میری بہن تم جیسی خودغرض نہیں ہو سکتی، بلکہ مجھے تو ندامت ہو رہی ہے کہ تم ہبہ جیسی لڑکی کی بہن ہو، وہ ہبہ جس نے اپنوں سے بچھڑنے اور باپ کا اعتماد مجروح ہونے کی پاداش میں آج تک ہر خوشی خود پہ حرام کر رکھی ہے، جس نے میری بے پناہ اور اندھی محبت کو ہمیشہ ٹھکرایا، ہمیشہ میرے دل کو پاش پاش کرتی رہی، صرف اس لیے کہ وہ تمہارے لگائے ہوئے داغ کو دھو نہیں سکی، اور تم ایک فریب کے بعد دوسرا فریب دینے کے لیے تیار کھڑی ہو۔ پلیز اللہ کے لیے مجھے غلط مت سمجھیے، میں نے صرف اس لیے سچ نہیں بتایا تھا کہ آفاق مجھے پناہ دینے سے انکاری نہ ہو جائے، اور میں سچ بتاتی بھی کیا کہ میں اپنوں کو ٹھکرا کر خود بھی اتنی بڑی ٹھوکر کھا چکی ہوں۔ تم قابل رحم نہیں ہو، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم جتنی بھی ٹھوکریں کھاؤ کم ہے۔ وہ اس وقت غصے میں صفاقی کی حد کو چھو رہا تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا رضا الہی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے، اور وہ رجب آفریدی کی اس قدر نفرت اور شدید ردعمل دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ جب سے آفاق اسے اپنے گھر لے کر آیا تھا، ہمیشہ رجب آفریدی اور آفاق بدر نے اس کی بے پناہ عزت کی تھی، اسے ہمیشہ احترام سے مخاطب کیا تھا، اور آفاق کی ماں نے تو اسے ماؤں کا سا پیار دیا تھا، لیکن آج یہ سب بھی ختم ہو چکا تھا۔ آج احترام سے دیکھنے والی نظروں سے نفرت لپک رہی تھی۔ نفرت ہو رہی ہے اس دنیا سے کہ اس میں تم جیسی بیٹیاں اور تم جیسی بہنیں بھی ہیں، لیکن فخر ہو رہا ہے مجھے اس کائنات پہ جس میں ہبہ جیسی لڑکیاں بھی ہیں، جو کسی کی بے پناہ محبت کو اپنے ماں باپ کی عزت اور اعتماد پر ترجیح دیتی ہے، چاہے اس کے لیے ان کا اپنا سکھ و آرام داؤ پہ لگ جائے۔ رجب کے لہجے میں ایک دم فخر کا احساس اتر آیا، اور ردا کے لیے آنکھوں میں ابھی بھی نفرت کا جذبہ ہنوز تھا۔ پلیز مجھ سے جو کچھ ہو چکا ہے مجھے دیکھو، میرے سامنے آنسو اور یہ معافی تلافی کا چکر مت چلاؤ۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آفاق کو اس بات کی خبر ہونے سے پہلے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید تمہارے کسی فریب کا شکار ہو۔ رجب سختی سے کہتا پلٹا، لیکن آفاق کا دھوا دھوا چہرہ دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہو گئے، اور ردا بھی روتے روتے آفاق کو ایک دم دیکھ کر پتھرا گئی۔ وہاں موجود تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ پہ ساکت و صامت کھڑے تھے، کسی کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، اور سب سے پہلے وہاں سے رجب نے ہی قدم اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے آفاق اور جبی نامی رضا الہی میں کیا گفتگو اور بحث و تکرار ہوئے نہیں جانتا تھا۔ اتنی تھکن اور ذہنی ٹینشن کے باوجود گاؤں آنے کے لیے بالکل تیار تھا، اور حویلی میں داخل ہوتے اس نے پہلی بار ہبہ کے متعلق پوچھا تھا، اور نہ ہمیشہ اسے صرف نگاہوں سے تلاش کرتا تھا، کبھی منہ سے چھوٹتے اس کے بارے میں استفسار نہیں کیا تھا۔ خیر تو ہے؟ آج کچھ زیادہ ہی دیوانے لگ رہے ہو، بھرجائی نے دلچسپی سے دیکھتے چھڑا۔ ہاں بھرجائی، آج میں سچ مچ اس کا دیوانہ ہو رہا ہوں۔ آج جی چاہ رہا ہے عقیدت سے جھک کر اسے سلام پیش کروں۔ رجب کا لہجہ سچ مچ عقیدت اور محبت سے بھیگ رہا تھا۔ کیوں جناب، آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ اب کی بار تو بھرجائی کو مزید تجسس ہوا۔ بھرجائی، پیار ہمیشہ پیاری چیز پہ ہی آتا ہے، اور آپ جانتی مجھے شروع سے کتنی پیاری ہے، آج تو بس اضافی پیار امڈ آ رہا ہے۔ آج بہت عرصے بعد بھرجائی کو رجب کے لب و لہجے اور انداز و اطوار میں خوشی کی رمق محسوس ہو رہی تھی، ورنہ ہمیشہ ہبہ کی طرف سے دل برداشتہ ہو کر وہ کچھ کھویا کھویا نظر آتا تھا۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی رجب کو خوش اور مطمئن نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ وہ بے سکون اور مضطرب سا دکھائی دیتا۔ کاش کہ تمہیں اس پیار کے بدلے پیار ہی ملتا، بھرجائی کے منہ سے آ نکلی، اور رجب نے ان کو روک دیا۔ نہیں بھرجائی، مجھے پیار کے بدلے بہت کچھ ملا ہے۔ جب ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عورت بھی پیار کرے، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے با کردار عورت ملی ہے۔ میں نے اس عورت سے محبت کی ہے جو سچ مچ
محبت کے قابل ہیں۔ رجب کو آج ہبا کا ہر ستم بھی کرم لگ رہا تھا۔ وہ 2 سال کی اذیت بھول چکا تھا اور اب وہ اس کی اذیت دور کرنا چاہتا تھا، اسے اس کا مقام واپس دلانا چاہتا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سمجھی نہیں، بھرجائی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رجب کے چہرے پہ سنجیدگی کا عکس لہرا رہا تھا۔ اس نے بھرجائی کے ہاتھ تھام لیا، پھر انہیں تمام سچائی سے آگاہ کر دیا۔ بھرجائی، اب میں اس سے صرف محبت نہیں کروں گا بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ ہر وہ جتن کروں گا جس سے وہ خوش ہو سکے، کیونکہ محبت کبھی بھی جتن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ شاید 2 سال بغیر جتن کے گزارے ہیں، اس لیے کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا۔ رجب کے کیے گئے انکشاف پہ بھرجائی حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 سال سے یہی سمجھ رہی تھی کہ ہبا رجب کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، جب بھی آج تک اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکی، بلکہ رجب کو بھی خوش نہیں رہنے دیتی۔ بھرجائی، میرے لیے دعا کریں، میں ہبا کی خوشی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا گو تھا۔ بھرجائی اسے دیکھتی رہ گئی، اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ہبا سو رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ کے بیڈ کے قریب آیا، جھک کر ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ہمیشہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اگر اس کی نیند توڑنے کا ارتکاب کر بیٹھتا پھر یقیناً کوئی نئی سزا جاری ہو جاتی، اور وہ تو ابھی پہلی سزائیں بھگت رہا تھا، کسی نئی سزا کا یارہ نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر ایسے معاملے میں احتیاط کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے دل و نظر میں جذب کر رہا تھا، اور یقیناً احساس سے تشکر سے مغلوب تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ زریاب آفریدی کو اس کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ وہ بھی ہبا کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، ان کی حویلی بھی خوشیوں کے لیے ترس رہی تھی۔ گلجانی اور بھرجائی نے بھی اسے دعاؤں سے نوازا تھا اور وہ روانگی کی تیاری کر رہا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ اتنے دنوں کے لیے حویلی سے باہر جا رہا تھا، اور نہ 3-4 دن سے زیادہ حویلی سے باہر نہیں رہ پاتا تھا۔ میرے ساتھ کراچی چلو گی؟ پیکنگ کرتے کرتے اس کے قریب آ گیا۔ ہبا کا ہاتھ بالوں میں ہیئر برش پھیرتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر دوبارہ حرکت کرنے لگا۔ روحان سے ملو گی؟ اس دفعہ وہ پوری اس کی سمت گھوم گئی، آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں ہبا، میں روحان سے ملنے جا رہا ہوں، اسے تمہارے پاس لے کر آؤں گا، پھر تم اپنی امی ابو سے ملنے جاؤ گی، رابعہ اور ہانیہ سے ملو گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسا تم چاہو گی۔ رجب نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ پہلے تو چند سیکنڈ اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم قہقہ لگا کر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ تم روحان بھائی سے ملو گے، امی ابو سے ملواؤ گے، رابعہ اور ہانیہ سے بھی ملاقات ہوگی، امیزنگ، واؤ، کتنے خوش خیال ہو، کتنے اونچے اونچے خواب دیکھتے ہو۔ وہ اور زیادہ ہنسنے لگی۔ ہبا، میں ان خوابوں اور ان خیالوں کو سچ کرنے جا رہا ہوں۔ رجب آفریدی، یہ گڈے گڑیاں کا کھیل نہیں ہے، تم مر بھی جاؤ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اپنے باپ اور بھائی کو میں جانتی ہوں، تم نہیں۔ اس کے لہجے سے نفرت چھلکنے لگی تھی۔ رجب پھر بھی مطمئن ہی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں سچ مچ مر جاؤں گا ہبا۔ میری زندگی میں اگر تم کوئی خوشی نہ دیکھو یا میں تمہیں کوئی تحفہ نہ دے سکا تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ یعنی روحان بھائی نہ آ سکے تو تم مر جاؤ گے؟ مذاق اڑا رہی تھی۔ رجب نے بغور سے دیکھا اور گہری سانس کھینچی۔ ہاں، مر جاؤں گا تو پھر میں دعا کرتی ہوں روحان بھائی کبھی نہ آئے۔ رجب نے چونک کر اس کی صورت دیکھی، جہاں نفرت کا جہان آباد تھا، جہاں حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ پلٹ کر بیڈ کی سمت جانے لگی، جب رجب نے ایک دم ایک جھٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچ لیا، بے ساختہ توازن کھونے کی وجہ سے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ تمہارے روحان بھائی بھی آئیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا ہبا آفریدی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد بھی رجب آفریدی کے دل میں تمہاری محبت رہے گی۔ گرفتم جھگڑے وہ کافی شدت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آج پہلی بار ہبا کی کوئی بات اس کے دل پہ نقش ہوئی تھی۔ ہبا نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج سچ مچ وہ کسی چوٹ پہ بلبلائے ہوئے لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی، اس کا لمس بھی سلگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اپنی آنکھوں کی تڑپ چھوڑ کے اپنا بیگ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا، اور ہبا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی سناٹے میں آگے جا چکا تھا، لیکن چلے جانے کے بعد بھی بہت کچھ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ہبا کی پوری ہستی ہل کے رہ گئی تھی۔ اس کا دل پہلی بار دھڑکا تھا اور اپنی ہی دھڑکن سے سہم گیا تھا۔ ہر آہٹ سے خوف آنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات تھے جو اس کے دل و دماغ میں ہی نہیں، روح میں بھی سرایت کر گئے تھے۔ آج من کے آنگن میں رجب آفریدی کی آنکھوں کی تڑپ نے ایک اٹا پٹک مچا دی تھی۔ ایک قیامت برپا ہونے کو تھی، اور شاید ایک جذبہ پیدا ہونے کو تیار تھا، ایسا جذبہ جس سے وہ قطعی طور پر ناآشنا تھی۔ اسے سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم کی سمت آتے دیکھ کر بھرجائی اور گلجانی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ آج رجب کو گھر سے گئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے، لیکن ان 5 دنوں میں اس کی کمی نہ جانے کتنی مرتبہ محسوس ہو چکی تھی، لیکن وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اظہار سے محتاجی کا سامنا ہوا تو اپنے آپ سے گھبرا کر وہ 2 سال سے سجائی گئی خلوت گاہ سے باہر نکل آئی تھی، جس پہ ان لوگوں کو بے پناہ خوشی ہو رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ گلجانی نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ ہبا نے بے ساختہ چہرہ جھکا لیا۔ اسے ان کے محبت بھرے انداز اور اتنی اپنائیت سے ندامت ہونے لگی تھی۔ آج تک وہ ان لوگوں کے قریب نہیں آئی تھی، نہ ہی ان کو اپنے قریب آنے دیا تھا۔
لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی۔ کیا بات ہے پتر، خیر تو ہے؟ گلجانی نے تشویش سے بھرجائی کو بھی دیکھا تھا۔ رجب کے لیے اداس ہو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ ہبا کی آنکھیں بھر بھر آئی، دل الگ موم کی طرح پگھلا جا رہا تھا۔ ارے پگلی آ جائے گا، تیرے لالا سائی دوبارہ اسے فون کر چکے ہیں، کہتا ہے جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہوگا واپس نہیں آئے گا، اور میرا خیال اس کا کام بہت جلد ختم ہو جائے گا، وہ بھی تیرے بغیر نہ جانے کیسے دن گزارا ہوگا۔ بھرجائی نے قریب بیٹھ کر اس کا کندھا تھپکا تو ہبا یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بے اختیار بھرجائی کی گود میں جھکی ہوئی ہچکی اسے روتی جا رہی تھی۔ بھرجائی کو احساس ہو چکا تھا کہ کون سا احساس اسے رلا رہا ہے، اسی لیے اسے رونے سے نہیں روکا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ سنبھلی تو دریاب آفریدی بھی وہیں موجود تھے۔ مجھے معاف کر دے لالا سائی، میں نے بہت غلطیاں کی ہے، میں نے بہت اذیت دی ہے آپ لوگوں کو۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ دریاب آفریدی نے شفقت سے مسکراتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹیاں معافی مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تم بھی ہماری بیٹی ہو، بس ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو۔ خان سائی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ کون ہے؟ سائی کراچی سے آئے ہیں، روحان الہی نام بتاتے ہیں۔ ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہبا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ انہیں ہی لے آؤ۔ دریاب آفریدی کے چہرے پہ طمانینت کا احساس بکھر گیا، اور ہبا رجب کے دیے گئے پے در پہ جھٹکوں سے پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی بے یقینی سے بت بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روحان الہی ان سب کے سامنے تھا۔ سب سے مل کر وہ ہبا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ابھی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہبا، روحان نے اس کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیا، پھر دونوں بہن بھائی اس قدر روئے کہ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا، میرے چھول میں کافی شور ہنگامہ اور گہما گہمی تھی، لیکن اس گہما گہمی مجھے صرف مما کی غیر موجودگی کا احساس ستا رہا تھا، اسی لیے میں شادی کا فنکشن ختم ہونے سے پہلے ہال سے باہر نکل آیا۔ مگر پارکنگ تک آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی جلدی کیوں آ گیا ہوں، کیونکہ میری گاڑی کی اوٹ میں ایک لڑکی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے انداز اتوار کافی مشکوک تھے، مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کی تو وہ ایک دم ہٹی اور غیر متوازن ہوتی ہی زمین پہ گر گئی۔ میں چاہ کر بھی اسے گرنے سے نہیں بچا سکا۔ 5 منٹ سوچنے اور سمجھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش بھی کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ لڑکی ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، جس کی وجہ سے اتنی کمزوری نکاہت ہو رہی ہے۔ میں اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کے گھر آ گیا۔ صبح دوبارہ ملنے گیا تو مکمل ہوش میں تھی۔ میں نے اس سے اس کا بیک گراؤنڈ پوچھا۔ پہلے تو رونے لگی، پھر اس نے اپنی داستان سنائی کہ اس کی سوتیلی ماں اسے کسی کے ہاتھوں بیچنا چاہتی ہے، جس پہ احتجاج کرنے سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن وہ موقع ملتے گھر سے بھاگ نکلی، مگر وہ لوگ اسے ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے وہ چند دنوں کے لیے پناہ لینا چاہتی ہے۔ میں پہلی بار ایسی سچویشن سے دوچار ہوا تھا، اس لیے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے یہ معاملہ اپنی مما اور رجب کے سامنے رکھ دیا۔ مما ہر وقت بیمار رہتی تھی، ان کو بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اس لڑکی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ رجب نے بھی اس لڑکی کو جانچنے کے بعد ہی کہا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے، بس حالات کے چکر میں الجھ چکی ہے، اسے پناہ دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے میں اس لڑکی کو بقول اس کے کافی مظلوم تھی اسے گھر لے آیا۔ میری مما کی طبیعت کبھی کبھی کافی بہتر ہو جاتی اور کبھی کبھی وہ اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ ان کی زندگی کی امید ہی نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکی کے آ جانے سے مجھے مما کی طرف سے کافی اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے میں گھر سے باہر ہوتا تو مجھے ٹینشن رہتی، مگر اب ایسا نہیں تھا، اب وہ مما کی کیئر کرنے لگی تھی۔ لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ رجب اسے جب بھی دیکھتا ہی کہتا کہ اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، اور ایک روز اس نے اظہار کر ہی دیا کہ یہ جبی نامی لڑکی ہبا الہی جیسی لگتی ہے۔ چند روز پہلے گتھی سلجھی کہ وہ جبی نہیں ہے، اور اس کی داستان بھی جھوٹی ہے، کیونکہ چند روز قبل شہوار رجب کو کسی ریسٹورنٹ میں ملی تھی، اس نے آپ کے متعلق ساری تفصیل بھی بتائی، اور یہ بھی کہ غفار انکل آپ کے شادی کے دوسرے روز ہی لاہور چلے گئے تھے، اور جانے سے پہلے وہ بیٹیوں سے کافی متنفر اور دل برداشتہ تھے۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ ردا نے کیا وہ برداشت کے قابل تو نہ تھا۔ ردا، آفاق کی مصر ردا کا نام سن کر ہبا اور روحان دونوں ہی چونک گئے۔ ہاں بھابھی، وہ جبی نام کی لڑکی در حقیقت ردا ہی ہے۔ رجب اس سے مل چکا ہے اور اب آپ کو اس سے ملوانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ ہبا کے انداز میں سختی تھی۔ بھابھی، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں، اس نے بھی کافی سزا پائی ہے، اس کا کلاس فیلو یا پھر وہ کالج فیلو جو بھی تھا، نکاح کرنے کے 2 ماہ بعد ہی اسے طلاق دے کر چھوڑ گیا تھا، اور اسی مقام پہ کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں سے ٹھوکریں کھاتی وہ ایک عورتوں کے گینگ کے ہتھے چڑھ گئی، اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی، جس سے انکار کرنے کی صورت میں اسے جسمانی ٹارچر کیا گیا اور بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں بند رکھا۔ وہاں یہ تقریباً
2-3 माह अजियत का निशाना बनती रही और जब मौका मिला तो वहाँ से भाग गई। इसलिए जब वो मुझे मिली तो काफ़ी खौफज़दा और परेशान हाल थी और मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ उसने किया उसकी दुगनी सज़ा पा चुकी है। अब उसे माफ़ करके आप उसका जीना आसान कर सकती है। आफाक इतने बड़े धचके के बाद फ़ौरन संभलने के काबिल ही नहीं रहा था। आखिर वो उसे पसंद करने लगा था और अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाने का फ़ैसला भी कर चुका था और इस फ़ैसले के बाद इतना बड़ा इंकशाफ किसी धचके से कम तो नहीं था। फिर भी रज्जब के समझाने और ठंडे दिल से सोचने के मशवरे से वो एक और फ़ैसला करते करते रुक गया था और आज रज्जब ने उसे हवेली आने का कहा था, जहाँ रूहान और हिबा मौजूद थे। रूहान को आए हुए आज दूसरा दिन था और कल वो दोनों लाहौर के लिए रवाना हो रहे थे। इसीलिए रज्जब चाहता था कि हिबा रूहान के जाने से पहले ही आफाक उनसे मिलकर रिदा का मामला भी डिस्कस कर लें। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हिबा ने आफाक को सरतापा देखा और आफाक का सर मज़ीद झुक गया और हिबा उसके झुके सर से जवाब पा चुकी थी। रूहान भी चुप होकर रह गया था। आफाक भी इस राह का मुसाफिर था जहाँ से कभी कोई लौट नहीं सका था और ना लौटने की बेबसी इंसान को सर तस्लीम में खम करने पर मजबूर कर देती है। आफाक भी मजबूर था। वो भी रिदा को इतनी आसानी से अपनी राह से नहीं हटा सकता था और हिबा उसकी मजबूरी समझ चुकी थी। उसे आफाक की कैफियत का एहसास हो चुका था। हवेली से निकलते उसका दिल बार बार घबरा रहा था। वो किसी अनजाने खदशे से अंदर ही अंदर सहमी हुई थी, लेकिन अंदर उमड़ने वाले इन खदशों को वो ज़ुबान की नोक पे लाते ही डर रही थी। हवेली से जाने से पहले रज्जब आफरीदी को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, लेकिन चाहने के बावजूद वो उससे मिल नहीं सकी थी। भरजाई गुल जानी और ज़रियाब आफरीदी हिबा को जल्दी वापस आने की ताकीद कर रहे थे। वो हर बात पे सर हिलाती रही मगर ये ना कह सकी कि मुझे रज्जब आफरीदी से मिलना है। सफ़र के दौरान भी वो खामोश ही रही थी। हिबा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? रूहान ने दोबारा उसे मुतवज्जे किया। हिबा, रज्जब के घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अपनायत है उन लोगों में, बल्कि खुद रज्जब तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा और समझदार है। रूहान उससे बातें करना चाहता था और जवाबन हूँ हाँ में जवाब देती रही थी, लेकिन लाहौर पहुंचकर जब वो रूहान के साथ घर में दाखिल हुई तो बेसाख्ता ही आंखों से आंसू छलक पड़े। सामने खदीजा बेगम, राबिया और हानिया खड़ी थी। वो भी हिबा को देखकर लपक के करीब आई और फिर हिबा, जो इतने अरसे से एक पत्थर के मुजस्समे की सूरत में जी रही थी, यूं तड़प कर रोई कि हर आंख अश्कबार हो गई। गफ़ार इलाही के कदमों में बैठकर उसने माफ़ी मांगी, ऐसे गुनाह की माफ़ी जो उसने किया ही नहीं था। और गफ़ार इलाही भी अपनी बेरहमी के खोल से निकल कर रो पड़े। आप ही ये ख़त रज्जब भाई देकर गए थे, कहते थे कि जब तुम्हारी आप ही यहाँ आ जाए तो ये ख़त दे देना। सबसे छोटी हानिया एक लिफाफा लेकर उसके बिस्तर के करीब आ गई और हिबा रज्जब का खत देखकर सरतापा लरज़ उठी। खुद कहाँ है? उसने कांपते हाथों से बमुश्किल लिफाफा थामा। दिल सीने के पिंजरे में फड़फड़ा रहा था कि ये कह रहे थे कि दो ज़रूरी काम निपटाकर वापस पेशावर जाएंगे। पेशावर? हिबा का दिल बैठने लगा। पहले वो इतने दिनों से उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, बाद में उम्मीद बंधी कि हो सकता है लाहौर में ही मुलाकात हो जाए, लेकिन अब ये उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। उफ़ मेरे अल्लाह, क्यों कर रहा है वो ऐसा? मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो सोच सोच कर टकराने लगी थी। जब वो उसे देखना नहीं चाहती थी वो हमा वक्त आंखों के सामने रहता था और अब उसे देखने की तमन्ना जागी थी। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आप ही कहाँ खो गए हैं? हानिया ने उसका कंधा हिलाया था। कहीं नहीं, बस यूं ही। उसने सर झटका। चंद दिन अपना ध्यान हमारी तरफ ही रहने दे। 2 साल तो ध्यान दिया है उन पे। अब की बार राबिया ने मुदाखलत करते उसे छेड़ा। हिबा उनको कैसे बताती कि 2 साल भी उसने ध्यान उन्हीं पर दिया था, उस पे नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लिफाफा चाख्या। हिबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी खुशियाँ पहले नहीं ढूंढ सका। मुझसे इतनी देर हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम किस किस गुनाह की सज़ा भुगत रही हो और इतनी अजियत में हो। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। तुम्हें अपने घर वालों से मिलना मुबारक हो और तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ भी मुबारक हो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी राह की रुकावट नहीं बनूंगा। रुकावट तुम्हें पहले भी नहीं बना था। बस लाला साईं ज़रा जल्दबाजी में प्रपोजल लेकर तुम्हारे घर चले गए। वो शायद मुझे खुश देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता चंद खुशियाँ शराब की मानीन होती है, मिलकर भी नहीं मिलती, फिर भी इंसान उनके पीछे भागता रहता है। मैं भी 2 साल तुम्हारे पीछे भागता रहा और तुम मुझे मिलकर भी नहीं मिल सकी। मुझे इस बात का कतई दुख नहीं कि तुम मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे इस वक्त इस बात की खुशी है कि इतना अरसा जिस चीज़ के पीछे तुम भागी वो तुम्हें मिल गई है। इज्जत और तुम्हारा खोया हुआ मुकाम, तुम्हारा एतमाद, तुम्हारे अपने, यही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद और हासिल थे जो पूरा हो चुके हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में रज्जब आफरीदी के लिए कुछ भी नहीं, एक मोहब्बत भरी निगाह भी नहीं जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, और अगर तुम्हारी एक निगाह भी मेरे लिए नहीं हो सकती
تو زندگی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے 2 سال تمہاری بے رخی کا عذاب سہا، ہمیشہ تمہاری ہر بات کو نظر انداز کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں محبت میں ثبات چاہتے ہو تو پہلے اپنی ذات کو بے ثبات کرو، اور میں تو نہ جانے کب سے اپنی ذات کو بے ثبات کیے بیٹھا ہوں، لیکن ابھی تک محبت میں ثبات نہیں پا سکا۔ خیر یہ بھی اپنی اپنی قسمت ہے۔ تم اب میری ہر پابندی سے آزاد ہو، اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں میرے بعد بھی حویلی کے دروازے کھلے ملیں گے، کیونکہ تم حویلی کی مالک ہو، اور مالک پہ کبھی در بند نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو محبت کرنے کی گستاخی کر چکا ہوں وہ معاف کر دینا۔ اس گستاخی کے ازالے کے طور پر اپنا آپ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ تمہارے روحان بھائی بھی آ چکے ہیں اور گھر والوں سے بھی مل چکی ہو، اس لیے اب مجھے بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آخر کو تم نے کہا جو تھا کہ میں مر جاؤں سو مر جاتا ہوں۔ اللہ حافظ، تمہارا رجب۔ ہبا کی رنگت سفید لٹھے کی مانند ہو رہی تھی، ہاتھوں میں پکڑا خط پنکھے کی ہوا سے فڑفڑا رہا تھا۔ رجب کا ایکسیڈنٹ اور اس کی موت کی خبر پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیلی تھی، اور ہبا سکتے میں آ گئی تھی۔ ہبا کے گھر والے بھی اس سانحے پہ بھونچکا سے رہ گئے تھے۔ گلجانی اور بھرجائی کے ساتھ ساتھ زریاب آفریدی بھی جیسے مر چکے تھے۔ گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، ہر کوئی جواب مرگ پہ ماتم کنا تھا، لیکن اتنے لوگوں میں صرف وہی تھی جو ساکت و صامت اور پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر سے لوگوں کا ہجوم، اظہار تعزیت کے لیے بولے جانے والے جملے، غم زدہ دل سے امڑنے والے آنسو، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حویلی میں سناٹا بولنے لگا، در دیوار سے تنہائی لپٹ گئی۔ کیا یہ غمگین ناول ہے؟ شٹ، تھوڑا ہی رہا ہے، ریڈ کر لیتی ہوں، دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا سکتہ نہیں ٹوٹ سکا۔ روحان، غفار الہی، خدیجہ بیگم، رابعہ، ہانیہ، آفاق، گھر والے سبھی ہار گئے۔ ہبا کچھ بولی مگر وہ جیسے زبان سے محروم ہو چکی تھی، اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی، وہ بولنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنے کی حس بھی جیسے کھو چکی تھی۔ آخرکار بھرجائی نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی اور ہبا کے گھر والوں کو واپس جانے سے پہلے مطمئن رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تو سب کی توجہ کا مرکز ہبا کی ذات بن گئی، لیکن ہبا تو خود نہ جانے کس اذیت میں جل رہی تھی، اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ بیڈ روم میں ہوتی تو خالی کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ بیڈ کا ایک حصہ خالی اور بے شکن بستر دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگتی تھی۔ اپنے دل میں جھانکتی تو اپنے لیے ہی نفرت کا پہاڑ کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ سرد ہو چکی تھی، اس کے احساس بھی منجمد ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں بھرجائی کو یقین تھا کہ وہ برف کی مورت اسی روز پگھلے گی جب کوئی پرتپش احساس جاگے گا، اور آج ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر سے پریگنینسی کا سن کر وہ پاگل ہو اٹھی تھی اور مسلسل اپنے آپ کو قاتل کہے جا رہی تھی۔ اس کی زبان پہ ایک ہی رٹ تھی کہ میں قاتل ہوں، میں نے قتل کیا ہے، میں نے اسے مارا ہے۔ اب اس خوشخبری کی کسے ضرورت ہے؟ اب اس خبر سے کیا حاصل؟ جب اس خوشخبری کا انتظار کرنے والا نہیں رہا تو اس خوشخبری کا فائدہ ہی کیا ہے؟ 2 سال وہ اس خبر کا منتظر رہا تھا، لیکن یہ خبر ملی کب؟ جب وہ خود نہیں تھا۔ وہ بھرجائی کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی اور بھرجائی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ بے ہوشی کا انجیکشن ہی اس کی تڑپ کو کم کر سکا تھا، ورنہ اتنی آسانی سے سنبھلنے والی نہیں تھی۔ مگر جب وہ ہوش میں آئی تو آنسوؤں کے سیلاب امڑ آئے۔ تکیے میں منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہونے کے قریب تھا اور دل کی دھڑکنیں بیان کر رہی تھی۔ اسے رجب آفریدی کی موت ہی نہیں، پچھتاوے بھی ڈس رہے تھے، اور ان پچھتاووں کا زہر اس وقت اتنا تھا کہ اس کی روح نیلو نیل ہو رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے لے کر اب تک رجب آفریدی کی ذات کو چرکا لگائے تھے، اور ان 2 سالوں میں تو زیادہ ہی سفاکی اور بے رحمی کی حد کر ڈالی تھی۔ وہ ذرا خوش ہونے کی کوشش کرتا وہ اپنی نفرت سے سب کچھ ملیا میٹ کر ڈالتی، اور جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی دور ہوتی چلی جاتی۔ اس نے آج تک ایک بار بھی رجب آفریدی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب دیکھا تو پھر آخری بار ہی دیکھا تھا، اور اس دیکھنے کا درد، اس دیکھنے کی تڑپ آج بھی اس کے دل میں ترازو تھی۔ چاہ کر بھی رجب کی آنکھوں کا آخری تاثر دل سے منہ نہیں کر سکی تھی، اور کر بھی کیسے سکتی تھی؟ آخر رجب کی بے لوث محبت نے بھی تو ایک نہ ایک دن اپنا آپ منوانا ہی تھا۔ اس نے اپنی ذات کو بے ثبات کیا تھا، اپنی پوری ہستی کی نفی کی تھی، تو ایک دن محبت نے اسے ثبات تو کرنا ہی تھا۔ اس کی محبت تو اپنا آپ منوا چکی تھی، ہبا کے دل پہ نقش ہو کر امر ہو گئی تھی، لیکن اب وہ اذیت میں تھی کہ رجب آفریدی کو کیسے بتائے کہ ہاں تمہاری محبت جیتی اور میری نفرت ہار گئی۔ تم فاتح عالم ہو، تمہاری محبت فاتح عالم ہے، کیونکہ تمہاری محبت سچی تھی، بے غرض اور مخلص تھی، مضبوط تھی، اسی لیے اپنے مقام پہ قائم رہی۔ باقی سب کچھ مٹ گیا، غفار الہی کی نفرت مٹ گئی، روحان الہی کی بدگمانی دھل گئی، ہبا کی ذات ہار گئی، اسے بچھڑے ہوئے رشتے مل گئے، سب کچھ اسی کی محبت کا ہی تو اعجاز تھا۔
اس کی محبت کا بویا ہوا بیج تھا جو اب پھلدار درخت بن گیا تھا، لیکن وہ نہ اس درخت کی چھاؤں دیکھ سکا تھا، نہ ہی اس کا پھل کا ذائقہ چکھ سکا تھا۔ یہی احساس ہبہ آفریدی کو کچو کے لگا رہا تھا۔ نادم تھی، پچھتاوا اور ملال دل سے نکالے نہیں نکل رہا تھا، اور رجب آفریدی کی کمی بھلائے نہیں بھول سکتی تھی۔ رات دن میں اور دن ہفتوں میں بدلے تو مہینوں کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہبہ پہ چھایا ہوا سکتہ تو ٹوٹ گیا تھا، مگر دل میں پھیلے ملال کا حصار ٹوٹ کے نہیں دے رہا تھا۔ گل جانی، بھرجائی، زریاب آفریدی اور اپنے گھر والوں کا نئے آنے والے مہمان کے لیے اتنا جوش خروش دیکھتی تو گھنٹوں کرتی رہتی کہ وہ لوگ کتنی جلدی رجب کو بھول کر کسی نئے فرد کے لیے خوش ہو رہے، اور کتنی آسانی سے ہبہ کو بھی فراموش کر چکے تھے۔ بس ایک بھرجائی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی، اسی لیے آج ہاسپٹل جانے سے پہلے بھرجائی کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ بھرجائی، آپ بہت اچھی ہے، مجھ سے آج تک کی جتنی بھی گستاخیاں ہوئی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نہیں جانتی کہ میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں، لیکن جس حال میں بھی ہوئی آپ کا خلوص، آپ کی محبت نہیں بھلا سکوں گی۔ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے رجب آفریدی بھی معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ پگلی، تو ہمارے لیے خوشیاں لینے جا رہی ہے۔ اللہ انشاءاللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر کے بھیجے گا۔ تیرے سارے غم مٹ جائیں گے، سب کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے، تمہاری بھی ہو جائیں گے۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھو۔ تمہیں شاید پتہ نہیں کہ رجب کو اپنے بچوں کا کتنا شوق تھا۔ کہتا تھا میرے جتنے بھی بچے ہوئے وہ لالا سائی کے بچے ہوں گے۔ بھرجائی کہہ رہی تھی اور وہ اس کے ذکر پہ ضبط کرتے کرتے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ارے پگلی، تو رو رو کر ہی مر جائے گی۔ دیکھ، تیرے لالا سائی کو پتہ چلا تو ڈانٹنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ شاباش، چپ ہو جا۔ اسے لپٹا کر بہلانے لگی، مگر ہبہ کا بہلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کی آنکھیں خالی خالی تھیں۔ اس کے احساس کا دامن ابھی بھی ویران تھا۔ اس کے دل میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کی کوئی تمنا نہیں تھی، مگر اس کے علاوہ ہر فرد کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی گئی، ہر ایک کی زبان پہ مبارک کا لفظ تھا، لیکن جس کو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے تھی، غم اور افسردگی کی لپیٹ میں تھی۔ آپس کی آنکھیں تو بالکل رجب بھائی کی طرح اور ہونٹ بالکل آپ جیسے۔ رابعہ کے لہجے سے خوشی اور پیار چھلک رہا تھا۔ ہبہ نے لب بھیجتے ہوئے رخ دوسری سمت موڑ لیا۔ رابعہ نے اس کی اس حرکت پہ گردن موڑ کر بھرجائی اور ہانیہ کو دیکھا۔ وہ بھی ہبہ کا انداز دیکھ چکی تھی۔ خوشی کو سیلیبریٹ کرتے رہے۔ آفاق ہر کام میں پیش پیش تھا۔ صرف ردا شامل نہیں تھی، کیونکہ غفار الہی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی غلطی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ سے شرمندگی کی وجہ سے اپنوں کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونے سے قاصر تھی۔ البتہ باقی سب اسے معاف کر چکے تھے، لیکن جب تک غفار الہی اسے معاف نہ کرتے اپنے دل میں اٹکی پھانس اور ماتھے پہ تحریر ندامت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی تھی۔ رابعہ بیٹا، اپنی آپی کو کمرے میں چھوڑاؤ۔ بچے اور ہبہ کی نظر اتارنے کے بعد بھرجائی نے اشارہ کیا۔ اسے تھوڑی دیر ہمارے پاس ہی رہنے دے۔ روحان اور ہانیہ نے بچے کو روک لیا۔ ارے جانے دو بیٹا، ابھی تک اس کی ماں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ گلجانی نے ٹوکا، تھوڑی دیر بعد بھیج دیں گے۔ لاپرواہی سے بولے تو گلجانی خفگی سے گھورتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ لوگ کہکا لگا کے ہنس دیے۔ اچھا آپ آرام کریں، ابھی آپ کے لیے کھانا بھجواتے ہیں۔ رابعہ اسے بیڈ تک چھوڑ کے گئی تھی اور اس کے جاتے اس نے تکیے چہرے پر رکھ دیا۔ تھکن کی وجہ سے رو رہی ہو یا پھر میں یاد آ رہا ہوں؟ بھاری گمبھیر آواز آس پاس سے سنائی دی۔ ویسے یار بہت خوبصورت ہو گئی ہو، نہ جانے یہ میری محبت کا کرشمہ ہے یا پھر ان آنسوؤں کا اثر۔ آواز کے ساتھ آہٹیں بھی سنائی دینے لگی تھی اور وہ اپنا وہم سمجھ کر چہرے سے تکیہ نہیں ہٹا رہی تھی۔ ارے یار کچھ تو بولو، ورنہ دوبارہ چلا گیا تو واپس بھی نہیں آؤں گا۔ اب کے بعد جھنجلایا ہوا لگا اور ہبہ نے مرے مرے انداز سے چہرے سے تکیہ اٹھایا۔ بیڈ پہ اس کے پہلو میں بے حد قریب بیٹھا تھا۔ ہبہ اپنے اس قدر جیتے جاگتے وہم سے اور زیادہ دل برداشتہ ہو گئی۔ ہبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کاش کہ تم سچ مچ میرے سامنے میرے اتنے ہی قریب ہوتے جتنے نظر آ رہے ہو۔ آج جو تحفہ تم نے مجھے دیا ہے اس کا شکریہ تمام عمر ادا نہیں کر سکوں گا، بلکہ ہمیشہ احسان مند رہوں گا، تمہارا بھی اور اپنے رب تعالیٰ کا بھی۔ جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا تھا، پھر وہاں سے اٹھ گیا اور ہبہ کو احساس ہوا کہ اس کے ماتھے پہ دیے جانے والے بوسے میں زندگی تھی، مکمل زندگی اور زندگی کی حرارت تھی، اور اس زندگی کا ہی احساس تھا کہ وہ چونک گئی۔ اس نے تڑپ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے رجب آفریدی کو دیکھا۔ اپنے بال سنوارتا شاید سرشاری کی کیفیت میں کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ پھر پرفیوم اٹھا کر اسپرے کیا۔ تب تک ہبہ ننگے پیر چلتے اس کے قریب آ چکی تھی۔ وہ اسے اس طرح کھویا کھویا سا دیکھ کر ٹھٹکا، پھر اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ ہبہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا۔ اس کی شیوں کی چبھن اسے ہاتھ سے محسوس ہوئی، پھر اس کے بال چھوئے جو ابھی ابھی سنوارے گئے تھے، وہ بھی بکھر گئے۔ رفتہ رفتہ اس کے کندھا، اس کا سینہ، اس کے ہاتھ چھو چھو کر محسوس کرتی خوشی اور بے یقینی کے خلا میں ڈول رہی تھی۔ تم زندہ ہو، تو تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو۔
तुम जिंदा हो, घुटी घुटी आवाज़ से बोली। उसका हलक जैसे बंद हो रहा था। हाँ मैं जिंदा हूँ और ठीक भी हूँ। उसने हिबा के आंसू पोंछे तो वो तड़प कर से लिपट गई और हिबा आफरीदी को लगा कि पूरी कायनात उसकी मुट्ठी उसके हिसार में आ गई। और दिली दिल में अल्लाह के हुजूर उसका शुक्राना अदा करने झुक गया था। क्यों चले गए थे तुम? क्यों चले गए थे? क्यों मुझे इतनी सज़ा दी? क्यों इतना दुख दिया? बिलक बिलक के रोती शिकवे भी कर रही थी। अगर इतना ज़्यादा दुख ना देता तो आज इतनी खुशियाँ भी ना देख सकता। आज हिबा आफरीदी की अपने लिए इतनी मोहब्बत और तड़प भी ना देख सकता। तमाम उम्र यूं ही तरस के गुजार देता। उसे हिसार में लेकर रहा था। हिबा ने हैरत से सर उठा के उसे देखा। हाँ यार, ऐसा करने के सिवा कोई चारा भी तो ना था। तुम्हारे सोए हुए दिल को जगाने के लिए मुझे झूठ मूठ की मौत को गले लगाना पड़ा, वरना तो मुझे यकीन हो चला था कि तुम कभी भी मेरा एहसास ही नहीं कर सकती। तो भला हुआ रूहान का, जिसने मेरा साथ दिया और मेरी मोहब्बत, मेरा हक मुझे दिला दिया। रूहान? वो और उलझी। यार मैंने रूहान को बताया था कि तुमने आज तक मेरे साथ क्या सलूक रवा रखा है और अभी तक तुम मुझसे बदगुमान हो। तब उसने मशवरा दिया कि कुछ अरसे के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाओ। जब हर पल हर लम्हा इसका एहसास उसकी परवाह करने वाला ना रहा तो बहुत आसानी से अकल आ जाएगी। तब उसे तुम्हारी कदर भी होगी। सो हम अपने इकलौते साले का मशवरा मान गए और खाली गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। वैसे यार ये जो 6 माह तुमने मेरा सोग मनाया, मातम क्या है और इतने आंसू भी बहाए, क्या पूछ सकता हूँ तुमने मेरी लाश देखी थी? आखिर में शरारत से बोला और हिबा का मुंह हैरत से खुल गया। वो सब तो कह रहे थे कि गाड़ी दरिया में गिरी है और लाश नहीं मिल रही, और हिबा को कुछ समझ ना आ रहा था। एकदम उसके हिसार से निकली, मगर रज्जब ने उसी रफ्तार से उसे दोबारा जकड़ लिया। छोड़ो मुझे झूठे फरीबी धोखेबाज, तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया? तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो? वो एकदम रुहा सी हो गई और गुस्से से लड़ती झगड़ती उसके सीने पे मुक्कों की बरसात कर चुकी थी। और वो कह लगाता बहुत आराम से उसके ये प्यार भरी मार खा रहा था। आज रिदा का निकाह आफाक के साथ अंजाम पा गया था, लेकिन इस निकाह में उसके माँ बाप शरीक नहीं हुए थे, बल्कि ज़िंदगी भर उसे देखना नहीं चाहते थे और यही उसकी ज़िंदगी भर के लिए सज़ा थी। वो अपनों के होते हुए भी उनकी अपनाइयत से महरूम थी और उसे अब हमेशा यूं ही महरूम ही रहना था। उसने एक वक्ती ख्वाहिश और वक्ती जज्बात के आगे माँ बाप की इज्जत रोंदी थी, बाप की गर्दन झुकाई थी, माँ की तरबियत को दाग लगाया था, तो बदले में ये सज़ा, ये महरूमी तो पाना ही था। ना वो उनके दुख सुख में शरीक हो सकती थी और ना अपने दुख दर्द में शामिल कर सकती थी, क्योंकि उस जैसी कमज़ोर किरदार की लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जिस तरह उसने माँ बाप को गैरहम किया था, इसी तरह अंसर नियाज उसे गैरहम करके फेंक गया था। उस सब की नज़रों में गिरी भी थी और उम्र भर का दाग भी लगा चुकी थी, ऐसा दाग जिसे वो मरने के बाद भी नहीं धो सकती थी। अलबत्ता उसके बरक्स हिबा सरखरू थी, अपने शौहर के सामने भी और अपने माँ बाप की नज़रों में भी। उसकी ज़ात मोतबर थी, उसके लिए हर आँख में इज्जत थी, एहतराम था। वो अपने ससुराल और मैके दोनों में राज करी थी। हर कोई उसके दुख पे दुखी होता था और उसकी खुशी में खुश होता था, इसलिए दुआओं का साया तना हुआ था और रिदा के लिए किसी भी जुबा पे दुआ नहीं थी, क्योंकि ऐसी लड़कियों के मुकद्दर में ऐसे ही अंजाम लिखे जाते हैं जिनमें उम्र भर का पछतावा और कब्र तक जाने वाला सया दाग होता है, जिसके बाद लोग उन्हें घर से भागी हुई लड़की के नाम से जानते और पहचानते थे। लेकिन हिबा जैसी बाकिरदार और बाइज्जत लड़की के लिए घर से भागी हुई लड़की का लक़ब पाना मौत के मुतरादिफ था। इसीलिए वो सर बुलंद किए जी रही थी और रिदा जीते जी मर चुकी थी, क्योंकि वो गुनहगार थी। सच में बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी नॉवेल है। नबीला अज़ीज़ की नॉवेल सच में कमाल की है, बहुत ही प्यारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नॉवेल बहुत बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, नॉवेल एंजॉय करना। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।